अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल का नाम है मेरे दिल मेरे मुसाफिर। मुसन्निफ़ हैं रफ़ाकत जावेद। किस्त नंबर 4। खुरम, तुम जानते हो कि मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ, उनकी तमाम जायदाद की मालिक। लैला ने फ़ख्र से भवें चढ़ाकर कहा। जानता हूँ, वो मामूली सा मुस्कुरा दिया। मगर मुझे उस जायदाद से कोई सरोकार नहीं है, ना ही तुम्हारे अब्बा के बैंक बैलेंस से वास्ता है। असूलन हमें अब्बा जान के घर शिफ्ट हो जाना चाहिए। रिश्ता तय करते वक्त मेरे वालिदैन ने आपको घर दामाद रखने की ख्वाहिश का इजहार माँ जी से कर दिया था। उन्होंने आपको नहीं बताया? वो डायमंड की चूड़ियों से खेलते हुए बोली। अच्छा, तो अब समझ आई कि माँ जी बिस्तर से उठ क्यों नहीं रहीं। उन्होंने सर क्यों बांध रखा है, खाना क्यों नहीं खा रहीं, मुझसे नज़रें चुराकर दर्द दिल छुपा रही हैं, क्योंकि उन्होंने जो सोचा था तमाम उसके बरक्स निकला। वो दिल ही दिल में सोचने लगा। हदीका का हुस्न, मासूमियत और उल्फत भरी बातें उसके कानों में गूंजने लगी। लगता है पहली बीवी याद आ रही है। आखिर लव मैरिज थी, भला कैसे भुलाई जा सकती है। वो तंजिया लहजे में बोली। ऐसी कोई बात नहीं, वो सर झटक कर बोला। अच्छा, तो बताओ कब तक शिफ्ट होने का प्रोग्राम है, वो सख्ती से बोली। फ़िलहाल माँ जी की तबीयत नासाज है, इस वक्त उन्हें हमारी ज़रूरत है, वो सोफ़े से उठते हुए बोला। मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं खुरम, तुम बच्चे नहीं हो जो उठते बैठते माँ के दर्द में हलकान होते रहते हो। मेरी शादी नासमझ दूध पीते बच्चे से हरगिज़ नहीं हुई। हमारी हर बात में तुम्हारी माँ टपक आती है, असल बात को छोड़कर तुम किसी और ही ट्रैक पर निकल जाते हो। मुझे ऐसी फजूलियत बिल्कुल पसंद नहीं। क्या हनीमून मनाने के मकसद को जानते हो? एक दूसरे को समझने का गोल्डन चांस होता है। उस वक्त भी माँ और शीरीं सर पर सवार रहीं। हदीका के हुस्न के कसीदे सुन सुनकर मेरे कान ही तो पक गए हैं। इतनी ही दिमाग पर छाई हुई थी तो मुझसे शादी क्यों की थी? लैला, तुम मेरी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करो, वो तेज़ लहजे में बोला। मेरे सामने आज तक किसी ने आंख उठाकर बात नहीं की। तुम किस बलबूते पर रौब जमाने लगे हो? तुम्हारी बीवी ज़रूर हूँ, बांदी नहीं हूँ कि जब चाहो बेवजह चढ़ाई करते जाओ। आइंदा मुंह संभाल कर बात करना। वो चीख उठी थी। वो कमरे से बाहर निकलने लगा तो वो सामने आकर बोली। दफ़ा हो जाओ अपनी माँ के पास, आइंदा इस कमरे की जानिब रुख करने की जुर्रत मत करना। माँ जी एक ड्रामा बन गई हैं। बकवास बंद करो वरना। वो भी चीख उठा। वरना क्या करोगे? मुझे मारोगे? तुम्हारे हाथ ना तोड़ दूँ? वो करीब आकर बोली। तुम बीवी हो मेरी, अपनी हैसियत पहचानो और हद में रहो। वो गुस्से में कांपने लगा। निकल जाओ यहाँ से। बड़े घर की बेटी होने के बावजूद किस कदर हकीर और गिरी हुई सोच है। बड़ापन खसलतों, किरदार और इखलाकियात से शख्सियत में नुमाया होता है। तुमने दीनों ईमान सिर्फ पैसे को बना रखा है। मेरे साथ ये सब कुछ नहीं चलेगा, सोच लो। वो पाँव पटकता हुआ माँ के कमरे की तरफ बढ़ गया और वो हक्का बक्का उसे जाता हुआ देखती रह गई। ऐसा रद्द अमल तो उसने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। वो किस नफ़रत व हकारत से उससे ठुकरा कर चला गया था। वो रात भर इंतज़ार करती रही मगर वो वापस ना आया और लैला अपने अकड़ो गरूर में गिरफ्तार उसे मनाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। माँ हालात से समझौता करके अपने बेटे के घर को आबाद रखना चाहती थी, मगर खुरम किसी सूरत हथियार डालने के लिए तैयार ना था। घर मैदान जंग बन चुका था। लैला ने कई बार खुरम को गुस्से और नफ़रत से झंझोड़ा। माँ जी के खिलाफ क्या कुछ बकती रही। खुरम ने उसके वालिदैन को तमाम हालात से बाखबर किया तो उन्होंने इस मसले का हल ये निकाला कि खुरम अपनी माँ, अपना घर और ख़ानदान छोड़कर घर दामाद बन जाए। खुले लफ्ज़ों में माँ जी से पहले भी कहा गया था, जिसके बाद घर में हर वक्त की चपकिलत शुरू हो गई थी। खुरम ने आज भी इनकार कर दिया था। माँ की मिन्नत और समाजत की परवाह किए बगैर वो लैला को उसके मैके छोड़कर वापस आ गया। चंद दिनों बाद लैला का फ़ोन आया। हर बार खुरम नंबर देखकर फ़ोन बंद कर देता। आखिर तंग आकर उसने सरफिरी बीवी की कॉल अटेंड कर ली। खुरम, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। लहजे में अकड़ो तकब्बर बदस्तूर कायम था। मुबारक हो लैला, तुम कैसी हो? अपना ख्याल रखो। वो भरपूर खुशी में बोला। मैं अभी आता हूँ। इतनी बड़ी खबर छुपाए बैठी हो। आने की कतन तकलीफ़ ना करना, क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। बेचारा बाप के बगैर पलकर नामुकम्मल ही रहेगा। इसे दुनिया में लाने का कोई हक नहीं पहुँचता मुझे। वो लापरवाही से बोली। ये कैसा मजाक है? तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तुम मेरी आंखों के सामने होगी तो मुझे और माँ जी को तसल्ली और बेफिक्री रहेगी। वो उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बोला। अगर तुम्हें बच्चे की ख्वाहिश है तो अपनी कुटिया को छोड़कर मेरे महल में आ जाओ। मैं अपने वालिदैन को तन्हा छोड़कर तुम्हारे साथ एक दिन भी नहीं गुजार सकती। वो बदतमीज़ी से बोली।
یار اب تو جھگڑا لڑائی چھوڑو، ہم پر تو اللہ کا فضل و کرم ہو گیا ہے، شکرانہ ادا کرنے کا وقت ہے، نہ کہ دنگا فساد کرنے کا۔ وہ محبت سے سمجھانے لگا۔ خرم، تم نے مجھے جس گھر سے توہین اور بے عزتی سے نکالتے ہوئے یہ بھی نہ سوچا کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ میرے تم پر انگنت حقوق ہیں۔ اگر میں نے تنہا اپنے والدین کے ساتھ رہنے کا نیک ارادہ کر لیا ہے تو کوئی ظلم نہیں کیا۔ اب اس گھر میں واپس آنا میری خودداری اور انا کی توہین ہے۔ میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے ہر وقت کھلے ہیں، جبکہ میں تمہارے گھر میں بے وقت اور بے حیثیت ہوں، جسے دھتکارتے ہوئے یہ خیال بھی نہ آیا کہ میں کس باپ کی بیٹی ہوں۔ وہ افسردگی سے بولی۔ چلو یار، غصہ تھوک دو، ہماری زندگی کا نیا سفر اپنی تمام تر رعنائیوں اور شادابیوں کے ہمراہ شروع ہونا چاہیے۔ اگر تم والدین کے پاس خوش اور مطمئن ہو تو مجھے تمہارا وہاں رہنا منظور ہے، میں چکر لگاتا رہوں گا، وہ پیار بھرے لہجے میں بولا۔ اس احسان کی ضرورت نہیں خرم، آپ اپنی ماں کی خدمت گزاری کریں، میری نگہداشت کرنے والوں کی ایک فوج یہاں ہر وقت موجود ہوتی ہے، اس نے زہر آلود لہجے میں کہا اور فون بند ہو گیا۔ عجیب عورت ہے، ماں جی نے کہاں پھنسا دیا ہے، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کے کانوں میں حدیقہ کی فریادوں کی آواز گونجنے لگی۔ خرم، مجھے بچہ چاہیے، مجھے نامکمل اور بیکار عورت بن کر زندگی گزارنا پسند نہیں، مجھے ماں بننے اور ماں کہلوانے کا شوق ہر وقت مضطرب رکھتا ہے۔ خرم بیٹا، کیا پریشانی ہے؟ ماں نے کمرے میں جھانک کر پوچھا۔ خوشخبری ہے ماں جی، وہ بناوٹی مسکراہٹ سے بولا۔ جلدی بتاؤ بیٹا، یہ کان اچھی خبر سننے کو ترس گئے ہیں۔ آپ دادی بننے والی ہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ارے دادی بننے والی ہوں، بتانے میں دیر کیوں کر دی؟ منہ میٹھا کراؤ، ایسے تو خلاصی نہیں ہوگی تمہاری، وہ مسرت آگئی لہجے میں بولی۔ مگر ماں جی، ایک مسئلہ درپیش ہے، وہ دکھ بھرے لہجے میں بولا۔ اگر میں وہاں شفٹ نہیں ہوں گا تو وہ باپ بننے کی خوشی سے محروم کر دے گی۔ ایسے ہی تمہیں دھمکی دے رہی ہوگی، یہ فیصلہ عورت تو کیا کوئی ڈائن بھی نہیں کر سکتی، وہ تسلی دیتے ہوئے بولیں۔ وہ عورت کے روپ میں ڈائن ہے، چڑیل ہے ماں جی، کہ آپ کس کو بہو بنا کر لے آئیں، وہ تڑپ اٹھا۔ تمہاری بہتری کے لیے ہی تو یہ قدم اٹھایا تھا، مجھے علم نہ تھا کہ وہ ہمیں اتنی چھوٹی نظر سے دیکھے گی۔ ہائے ہماری قسمت، چھوٹے گھر کی بیٹی کے لچھن بھی دیکھ لی اور بڑی گھر کی بیٹی کے طور اتوار بھی پرکھ لیے، وہ ہاتھ ملنے لگی۔ ماں جی، کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سبق تو نہیں سکھا رہا، کیونکہ ہم نے حدیقہ کو جتنا حقیر اور ناتواں سمجھ کر ناروا سلوک کیا تھا، اس کی کبھی ایک نہ سنی، اپنے احکامات مسلط کر کے اپنی بڑائی اور توانائی کو منواتے رہے اور وہ سب کچھ سہتی رہی، مگر ہمیں کبھی احساس ہی نہ ہوا، کہیں ہماری پکڑ تو نہیں ہو گئی؟ اس کے لہجے میں تعصب تھا۔ ایسی بھی بات نہیں بیٹا، اگر وہ بلند کردار ہوتی تو آج ان پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا، وہ تو ایسی منحوس نکلی کہ اس گھر کو تنکا تنکا کر گئی۔ میری بچی پرائے دیس میں بچوں کے ساتھ نہ جانے کس حال میں ہوگی، ہمارے ساتھ تو انہونی ہوئی ہے بیٹا۔ ہمارے گھر کی کہانی ہر فرد کی زبان پر ہے، خاندان میں منہ دکھانے کے لائق چھوڑا، نہ ہی محلے میں عزت سلامت رہی، یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے، اس لیے خود پر الزام تراشیاں لگا کر خود کو مزید پسماندہ مت کرو، ماں کڑواہٹ سے بھرپور لہجے میں بولی۔ آپ درست فرما رہی ہیں، مگر لیلا کا کیا کیا جائے، وہ تو کسی صورت کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں، وہ بے بسی سے بولا۔ بہت بے لگام اور منہ پھٹ عورت ہے، مجھے چھوڑ جاؤ، اپنا گھر اور خوشیاں اپنانے کی کوشش کرو، میری خیر ہے، ملاقات تو ہوتی ہی رہے گی، وہ بمشکل بولیں۔ آپ کو کس کے سہارے چھوڑ دوں ماں جی، بیویاں پل بھر میں سینکڑوں مل جاتی ہیں، ماں صرف ایک ہی ہوتی ہے، آپ پہ ایسی ہزاروں بیویاں وار دوں، آپ کیا بات کرتی ہیں، وہ عقیدت سے بولا۔ اتنے فرما بردار بیٹے کی تقدیر تو سنہرے حروف سے لکھی جانی چاہیے تھی، یہ بے انصافی کیوں کر ہو گئی میرے لگتے جگر، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولیں۔ آزمائشیں انسان کی اپنی نیت، ارادے اور اعمال سے رونما ہوتی ہیں، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، خدا تعالیٰ کی طرف سے اچھائی ہے، برائی ہرگز نہیں۔ ہمیں اپنے اعمال کا موازنہ کرنا چاہیے، شاید اپنی غلطیوں اور گناہوں کا کھوج لگا سکے۔ اعتراف کے بعد استغفار کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے رب نے، وہ خاموشی سے بیٹے کے خیالات اور اس کی فکرمند نظروں کا جائزہ لینے لگیں۔ بیٹے، اب نئے سرے سے زمانے کو خود پر ہنسانا عقل مندی نہیں ہے، ہمیں صبر و تحمل اور دور اندیشی سے کام لے کر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ شادی اور آنے والا مہمان کس طریقے سے بچ سکتا ہے، ماں نے طویل توقف کے بعد کہا۔ بیٹے تو میرے ہی ہو، جہاں بھی رہو، کینیڈا بھی تو مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے، اب ایک ہی شہر میں بیوی کے میکے رہ کر اپنا گھر آباد کر سکتے ہو تو کوئی مضائقہ نہیں، آتے جاتے اپنا چہرہ دکھاتے رہنا بس تسلی رہے گی۔ ماں جی، 2 سال کا عرصہ میری غیر موجودگی میں حدیقہ نے آپ کے ساتھ گزارا تھا، مجھے ہر لحاظ سے بے فکری تھی، اب بھی لیلا کا آپ کے ساتھ رہنا فرض بنتا ہے، نہ کہ میں آپ کو اس بڑھاپے اور بیماری میں تنہا چھوڑ کر سسرال کا فرد بن جاؤں، میرے بس کا روگ نہیں ہے یہ، وہ پریشانی سے بولا۔
بیٹا لیلا کے گھر میں رہ کر اسے آزمانا تمہارے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ پچھتاوے پیچھا نہیں چھوڑتے۔ کیا معلوم وہ والدین کے گھر میں رہ کر انسانیت اور شرافت کے جامے میں آ جائے۔ تم میری فکر کیوں کرتے ہو؟ گھر میں پرانے ملازم ہیں، وہ میرا خیال کریں گے۔ ہاں، میرے دل کے دکھڑے سننے کبھی کبھار چکر لگا لیا کرنا۔ ماں کی آواز بھر آ گئی۔ ایسا کرنا ناممکن ہے ماں جی، میں خود کو تازیست معاف نہیں کر سکتا، اور گلٹ میں جینا بہت بڑی آزمائش ہے۔ لڑکی بیاہ کر سسرال جاتی ہے، نہ کہ لڑکا اپنا گھر چھوڑ کر بیوی کا غلام بن جاتا ہے۔ ہمارا کلچر اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سراسر بے غیرتی اور بے عزتی ہے اس میں۔ ہے تو صحیح، مگر کیا کریں، مجبوری بہت بڑی ہے۔ لیلا کی کوکھ میں ہماری نسل پل رہی ہے، اس بچے کی خاطر ہم اس کی ہر شرط قبول کرنے میں آر نہیں سمجھیں گے۔ تم تیاری کرو، میری دعائیں تمہارے آگے پیچھے اور دائیں بائیں حصار میں رہیں گی۔ تم فکر نہ کرو، یوں سمجھو کہ مہمان بن کر جا رہے ہو۔ ماں نے اسے بوسہ دیتے ہوئے کہا، اگر آپ کی اسی میں خوشی ہے تو میں یہ بھی کر دیکھتا ہوں۔ صبح آپ کی دعا لے کر آفس جاؤں گا اور شام بھی دعاؤں کے سائے میں بسر ہوگی۔ آپ نے سچ کہا ہے کہ ہمیں بچے کی خاطر یہ قدم اٹھانا پڑے گا، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد وہ اس گھر میں آنا پسند کرے گی؟ اس کے والدین تو مجھے عمر بھر کے لیے گھر داماد بنانے کے خواہش مند ہیں۔ وہ تذبذب کے عالم میں بولا، بعد میں دیکھا جائے گا، فی الحال عافیت تمہارے شفٹ ہونے میں نظر آ رہی ہے۔ ماں جی، آپ نے دل اتنا بڑا کیسے کر لیا؟ اپنے گھر کے چراغ سے دوسروں کے گھر کو منور کرنے کا فیصلہ قابل آفرین ہے۔ وہ حیرت اور ستائش بھرے لہجے میں بولا، بیٹے وہ ماں ہی نہیں جو اولاد کی مجبوریوں کے ساتھ ڈھل نہ سکے۔ وہ اپنی آہ کو اندر دبا کر بولیں، بیٹے تو میرے ہی ہونا، دل چھوٹا کیا کرنا۔ اللہ تمہاری عمر دراز کرے، تمہیں 7 بیٹوں کا باپ بننا نصیب ہو۔ لیلا میں بچپنا ہے، ماں بن کر شاید میں چور ہو جائے۔ آج مجھے شیریں کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ ہم دونوں کے درمیان اتنی طویل گہری خلیج حائل ہو جائے گی، میں نے تو کبھی سوچا تک نہ تھا، اور وہ بھی تو ایسی گئی کہ جیسے میری زندگی میں اس کا دخل تھا اور نہ ہی کوئی خونی رشتہ۔ اس کا لہجہ افسردہ تھا۔ یہ تو سب کیا دھرا حدیقہ کا ہے، اس کا بیڑا ہی غرق ہو، میرا تو رواں رواں اسے بددعائیں دیتا ہے۔ وہ نفرت بھرے لہجے میں بولیں، ماں جی اسے بددعائیں دینے کا فائدہ؟ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ تمام بددعائیں واپس پلٹ کر میرے دامن میں چنگاریوں کی صورت میں بسیرا کر کے میری تقدیر کو راکھ بنا رہی ہیں۔ اس کے لیے دعا کیا کریں، بے شک اس نے میرے ساتھ دغا بازی اور شیریں کے ساتھ صریحاً دھوکہ بازی کا ڈرامہ کھیلا ہے جو ناقابل معافی ہے۔ وہ اتنے کرب سے بولا کہ ماں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میرے دل میں اتنی وسعت ہے اور نہ ہی ذہن میں جگہ ہے کہ اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو فراموش کر کے اس کے لیے دعا گو رہوں۔ جس نے میرے جسم کے حصے کو تقویت دینے کی بجائے اذیت دی، اسے کیسے دعا دے سکتی ہوں؟ وہ خاموش رہا۔ اس کمبخت کی نصیبوں چلی ماں کو تو دیکھو کہ اکڑ ایسی کہ کیا مجال کہ دوبارہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہو۔ ماں جی چھوڑیں ایسی باتیں، اب ہمیں اپنے مسائل حل کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ آئندہ حدیقہ کا ذکر ہماری گفتگو میں نہیں آنا چاہیے۔ میرا سر گھومنے لگتا ہے اور بے بسی کا احساس سر چڑھ کر بولنے لگتا ہے۔ اس نے بے چارگی سے کہا تو ماں نے اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کی آغوش دعاؤں سے لبریز کر دی۔ ماما، اب میری برداشت اور صبر نے جواب دے دیا ہے، تنگ آ گئی ہوں روز روز کی بک بک سے۔ دل چاہتا ہے خرم ایڈیٹ کو دھکے مار کر اپنے گھر سے باہر نکال دوں، دفع ہو جائے یہاں سے۔ لیلا نے غصے میں لال ہوتے ہوئے کہا، وجہ تو بتاؤ میری جان، اس سے ایسی کون سی غلطی سرزد ہو گئی ہے کہ نوبت دھکوں پر آ گئی ہے؟ ماں نے حیرت سے کہا، ماما وہ ہر بات میں کبھی اپنی ماں کبھی بہن کو گھسیٹ لاتا ہے، ہماری اپنی تو کسی قسم کی گفتگو ہی نہیں ہوتی۔ بیٹا غصہ اس حالت میں بہت نقصان دہ ہوتا ہے، اور پھر زبان کی تلخی اور سوچ کی کڑواہٹ کا بچے پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ خوش رہو تاکہ بچہ بھی شگفتہ مزاج اور صحت مند ہو۔ اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو، اولاد نیک اور صالح ہوگی۔ وہ پیار سے اسے تھپ تھپاتے ہوئے بولی، آپ کو جو ابھی آیا نہیں اس کی پرواہ ہے، میری کسی کو پرواہ ہی نہیں رہی۔ وہ زور سے بولی، بیٹا ناشکری نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تم پر اس کے بے شمار کرم ہے، جاتے ہی ماں کا رتبہ حاصل کرنے کے لیے تیار کھڑی ہو، اور کیا چاہیے تمہیں؟ خرم تمہاری خوشی کی خاطر ماں کو اکیلے چھوڑ کر تمہارے قدموں میں آ بیٹھا ہے، خدا کا جتنا شکر ادا کرو کم ہے۔ ماں نے سمجھاتے ہوئے کہا، ہمارے معاشرے کا مرد ایسا کرنے کا تصور بھی گناہ سمجھتا ہے، اس لیے اسے برا بھلا مت کہنا، ورنہ وہ تمہیں ساتھ لے جانے پر باضد ہو سکتا ہے اور ہمیں مجبوراً اس کی ماننی پڑے گی۔ میں کوئی موم کی گڑیا نہیں ہوں کہ وہ جب چاہے اپنے مطابق ڈھال لے، انسانوں کی کیٹیگری میں آتی ہوں۔ وہ تلخی سے بولی، اسے اپنے گھر میں آزاد اور پرسکون رکھو گی تو تب کہیں وہ اس ماحول میں اپنی بیوی اور سسرال کے ساتھ خوش و خرم بھی رہے گا اور خود کو کمتر بھی نہیں سمجھے گا، ورنہ اپنی ماں کے پاس چلا جائے گا۔
جس نے اپنی نسل کی بہتری کی خاطر بہت بڑی قربانی دے ڈالی ہے۔ ہم اس کے قدردان ہونا پسند تو نہیں کریں گے، کم از کم نامناسب باتیں اور گھریلو چپکلش سے تو پرہیز کر سکتے ہیں۔ ماما وہ مجھ پر رعب جماتا ہے اور ہر بار گفتگو میں نصیحتیں ڈھونڈ نکالتا ہے۔ مجھے یہ ہرگز پسند نہیں، میں اس کی محتاج ہی نہ ہوں اور نہ ہی حاجت مند، پھر کیوں کر اس سے دب کر زندگی گزاروں؟ وہ خود کو کیا سمجھتا ہے؟ ماما اپنے رشتے کے انتخاب میں بہت بڑی غلطی کی ہے، وہ شوہر کے روپ میں سراسر اذیت ہے۔ اسے اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہو تو صبر سے کام لینا پڑے گا، آرام کرو، خوش رہو، کھاؤ پیو اور ایک تندرست بچہ جنم دے کر اس پر حکمرانی کرو۔ خرم بہت نرم مزاج اور وسیع نظر شوہر ہے، خواہ اس کی باتوں پر اپسیٹ ہو کر ہم سب کا جینا حرام کر دیتی ہو۔ اپنے ابا کو دیکھو، آج تک مجھے اونچی آواز سے بات نہیں کرنے دی، اور ان کی خصلتوں کے بارے میں تمہیں کیا بتاؤں؟ خرم کے یہاں شفٹ ہونے کے اثرات کافی حد تک خوش آئند ہونے کے امکانات ہیں۔ تم حوصلہ رکھو، دیکھنا ایک دن وہ تمہارا نام جپتا پھرے گا۔ نہ جانے کس کس بات کی آپ نے مجھ سے دشمنی کی ہے، وہ جل کر بولی۔ خدا کا خوف کرو لیلا، تمہیں خرم سے بہتر شوہر نہیں مل سکتا تھا۔ خدا کرے اس سے نبھا کر سکو، جس کی مجھے رتی بھر امید نہیں۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی کہ خرم جیسے بچے کی زندگی تباہ کر دی۔ سوچا تھا اپنے سسرال چلی جاؤ گی تو تمہاری عادت میں تبدیلیاں رونما ہوں گی، شوہر کے ساتھ ساتھ مل کر اپنا گھر بساؤ گی، اپنی فیملی مکمل کرنے میں فخر محسوس کرو گی۔ لیکن بدقسمتی سے تم میں عورتوں والی کوئی خو موجود ہی نہیں۔ شادی میں کیڑے نکالنا تمہارا مشغلہ تو تھا ہی، مگر ماں بننے پر اعتراض کیوں ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی تمہاری سائیکی۔ وہ تذبذب کے عالم میں تھی۔ مجھے بچے پسند نہیں ہیں ماما، تو پھر ماں بننے پر خوشی کیسی؟ زندگی سہل اور آرام دہ تھی، شادی نے اور اب اس پریگنینسی نے ستیہ ناش کر کے رکھ دی ہے۔ آگے بچہ آنے پر نہ جانے کیسی آزمائش میں گرفتار ہونے والی ہوں۔ وہ زہر آلود لہجے میں بولی۔ میں یہ بچہ پیدا کرنے کے حق میں نہیں ہوں، خرم تو سراسر پاگل ہے۔ خدا کے لیے کہیں غلط حرکت نہ کر بیٹھنا، اپنی بھی جان گنواؤ گی اور اس معصوم کی قاتل بن کر اللہ تعالیٰ کا سامنا کیسے کرو گی؟ وہ پریشان ہو گئیں۔ آپ کی اس دقیانوسی پن کا میرے پاس کوئی علاج نہیں، لیلا نے سختی سے کہا اور پرس اٹھا کر باہر نکلتے ہوئے بولی۔ میں اپنی دوست کے ہاں جا رہی ہوں، آج رات اسی کے ساتھ رہوں گی۔ بیٹا خرم سے تو پوچھ لو، ماں فکر مندی سے بولی۔ وہ آج اپنی ماں کے چرنوں میں رات گزارنے جا رہا ہے، اس لیے مجھے اسے بتانے یا اجازت نامے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، اور نہ ہی اس سے چھپانا ضروری سمجھتی ہوں۔ اگر فون آ گیا تو بتا دوں گی، وہ غصے میں بولی اور باہر نکل گئی، اور ماں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ شیریں، میں یہ مسٹری آج تک معلوم نہیں کر سکی کہ تم آنن فانن میرے گھر سے غائب کیوں ہو گئیں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی انجانے میں سرزد ہو گئی ہے تو کیا مجھے معاف نہیں کرو گی؟ وہ آج اس کے اپارٹمنٹ میں آئی تھی۔ کمل، ایسی کوئی بات نہیں، میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ اس ملک میں 3 افراد کو 1 ماہ تک اپنی خاطر مدارت سے پاس رکھنا اور پھر میری جاب، بچوں کے ایڈمیشن تک تمام ذمہ داری بخوشی قبول کرنا آسان کام نہیں۔ میں تمہاری مہمان نوازی کو سیلوٹ کرتی ہوں۔ بس بیٹھے بیٹھے ہی شفٹنگ کا فیصلہ کر لیا۔ دیکھو میرا یہ فیصلہ اچھا تھا، آج اپنی روٹین میں سیٹ ہو گئی ہوں، ہارون کا ایڈریس بھی معلوم کر چکی ہوں۔ میرے جانے کے بعد تو اس کی لاٹری ہی نکل آئی، جس کمپنی میں جاب ملی آج اسی کا مالک ہے۔ حدیقہ کے ساتھ اس کا رابطہ یا تعلق ہے یہ مجھے پتہ نہیں، غالباً میری آمد کی خبر اس کے گھر والوں نے اسے خوب مرچ مسالے لگا کر پہنچا تو دی ہوگی۔ اس نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کی، مجھ سے تو ناراض سہی، کیا بچے بھی اسے یاد نہیں آئے؟ وہ دکھی ہو گئی۔ ممکن ہے اس نے کوشش کی ہو یا اسے تمہارے آنے کی خبر ہی نہ ہو، وہ تسلی دیتے ہوئے بولی۔ اللہ کرے میری تمام غلط فہمیوں کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ انشاءاللہ سب کچھ تمہارے حق میں بہت بہترین ہوگا۔ ماں جی کیسی ہیں؟ کل ماں جی کا فون آیا تھا، لہجے سے مطمئن اور خوش تو بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں کچھ بتایا نہیں، میں نے بھی کریدنے کی کوشش نہیں کی، شاید اپنے گھر کے مسائل مجھ سے شیئر نہیں کرنا چاہتی ہوں، وہ لاپرواہی سے بولی۔ ایسے کیسے سوچ لیا تم نے؟ ماں اور بیٹی کا رشتہ بے تکلفی اور چاہتوں سے بھرپور ہوتا ہے، کمل نے ہنستے ہوئے کہا۔ دراصل ہارون کی بے وفائی نے تمہیں ایک درس دیا کہ سگی ماں پر بھی بھروسہ نہ کرو۔ تمہارے گرد و پیش کے تمام رشتے بے ثبات اور بے معنی ہو سکتے ہیں، مگر ماں کا رشتہ تو چٹانوں جیسا حوصلہ بخشتا ہے، مقابلہ کرنے اور سر اونچا کر کے جینے کی ترغیب دیتا ہے۔ ان کے بارے میں ایسا سوچنا چھوڑ دو، تمہارے 90% مسائل تو یہاں ہی حل ہو جائیں گے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، مگر کمل میری ایک بات پر غور ضرور کرنا، شوہر کی دھتکاری ہوئی بیٹی ماں کے لیے ناقابل برداشت بوجھ اور عذاب بن جاتی ہے، اس نے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ اس کرب سے جلد از جلد نکلنے کی کوشش کرو شیریں، یہاں ڈپریشن کی بیماری اتنی عام کیوں ہے؟ تم خود ڈاکٹر ہو، بخوبی جانتی ہو۔
اور بھائی سے اپنے دل کی ہر بات شیئر کیا کرو، کیونکہ غیروں سے، قریبی دوستوں سے نہ تو تم اتنا کھل سکتی ہو، نہ ہی ان سے ہمدردی وصول کر سکتی ہو۔ اگر ناسمجھی میں اپنا مسئلہ ڈسکس کر بھی لوگی تو خود کو اتنا ناتواں محسوس کرنے لگو گی کہ جس کا علاج ہی ناممکن ہے۔ میری عقل تو یہی کہتی ہے، وہ پیار سے بولی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو۔ ان رشتوں کی بحالی صبر و تحمل کی مرہون منت ہے۔ درگزر کرنے، دوسروں کی غلطیوں سے چشم پوشی کرنے میں ہی سکون ہے۔ میرے 4 بھائی اور بھابیاں ہیں، 2 بہنیں ہیں۔ سب کو میں نے اپنے ہاتھ میں کیا ہوا ہے۔ میرا سسرال میرے گن گاتا ہے، کیونکہ میں نے اپنے منہ میں زبان کی جگہ مصری کی ڈلی فٹ کر رکھی ہے۔ دوسروں کی زیادتی پر نہ کبھی شکوہ کرتی ہوں، نہ ہی ان سے بیجا توقعات رکھتی ہوں، اس لیے سب میرے ہیں، وہ فخر سے کہہ رہی تھی۔ شیریں کو اپنا آپ بہت ادنا اور حقیر لگا، جس میں ایسی کوئی خوبی نام کو بھی موجود نہ تھی۔ تم نے برا تو نہیں منا لیا؟ وہ چونک کر بولی۔ ہرگز نہیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ کاش تم میرے حالات سے پہلے باخبر ہوتی تو آج میں اس حال میں نہ ہوتی۔ ماضی ہمارے ہاتھ سے نکل کر ہمیں بے بس کر دیتا ہے۔ حال تو ہمارا ہے، اس کے ایک ایک لمحے پر ہم غالب ہیں۔ اسے اپنی رضا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش تو کر دیکھو، یہ دنیا تمہارے قدموں کے نیچے ہوگی۔ سب سے پہلا قدم ماں سے معافی مانگنے کا ہے، انہیں آج ہی فون کرو۔ اس کی باتوں سے اس کے بلند ہوتے حوصلے مزید بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ واپس چلی گئی، لیکن اس کی شیرینی سے بھرپور باتوں کو مثبت طریقے سے سوچنے پر شیریں مجبور ہو گئی تھی۔ دن بھر کی تھکن کے باوجود نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ بیتے ہوئے وقت کا ایک ایک پل فلم کی مانند ذہن کے پردے پر چل رہا تھا۔ ہارون، جسے اس نے ٹوٹ کر پیار کیا تھا، اور جواباً ہارون نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ فقط اس کی بے روزگاری ایک بہت بڑا معمہ بن گئی تھی۔ وہ اس کی نظروں سے گرتا چلا گیا تھا۔ بھائی کا اس سے لگاؤ اور الفت کی مثال ملنی مشکل تھی۔ سسرال ہمیشہ سے اس کی زندگی سے بہت دور رہا، اور وہ ماں کی آنکھ کا نور اور دل کا سرور تھی۔ رشتوں کو فار گرانٹڈ لینے والی اس کی اپنی ہستی تھی۔ وہ اس نتیجے پر پہنچ کر بے کل ہو گئی تھی۔ فوراً اماں کو فون کیا۔ ماں اس کی آواز سن کر خوشی کے مارے رو پڑیں۔ شیریں میری جان، تم ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ سب خیریت تو ہے؟ اس نے آنسو پیتے ہوئے جواب دیا، جی ماں، خیریت تو ہے، بس مصروف تھی اس لیے نہیں سوئی۔ بچے کیسے ہیں؟ آج ماں کی یاد کیسے آ گئی؟ بولو۔ کل آپ کے لب و لہجے میں انتہا کی اداسی تھی۔ خرم تو ٹھیک ہے نا؟ وہ نہایت پیار سے بولی تو ماں کی سسکیاں بلند ہوتی گئیں اور اپنی تنہائی کی داستان گوش گزار کر دی۔ وہ ہمت کر کے بولی، ماں جی آپ میرے پاس آ جائیں، مجھے اور بچوں کو آپ کی اشد ضرورت ہے۔ خرم کی خوشی ہمیں عزیز ہے۔ اگر وہ اپنی نئی بیوی کے ساتھ رہنے میں قباحت محسوس نہیں کر رہا تو بہت اچھی خبر ہے۔ وہ تحمل سے بولی، اس کا گھر آباد ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہوگی؟ بلکہ بہتر ہوتا کہ حدیقہ سے رابطہ کرتا، اسے واپس لے آتا۔ تمہارے پاس آنا تو بہت مشکل ہے، ایک تو سفر بہت طویل ہے، دوسرا وہ ملک جوانوں کے کام کا ہے، ہم جیسے بوڑھوں کے لیے بیکار اور تکلیف دہ ہے۔ تم اپنے سناؤ، آج تو تم نے مجھے نہال کر دیا ہے، اب میں تنہا نہیں ہوں۔ وہ موضوع بدلتے ہوئے بولی، میں اور بچے خیریت سے ہیں، بس جاب، ایڈمیشن اور گھر کی سیٹنگ میں اتنی مصروف رہی کہ آپ کو فون نہیں کر سکی، معافی کی خواستگار ہوں۔ لہجہ اتنا نرم تھا کہ ماں چونک کر بولی، بیٹا تم ٹھیک تو ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم بول رہی ہو۔ ماں جی، یہ مسئلہ مجھے بھی درپیش ہے، میں بھی خود کو پہچاننے میں مشکل کا سامنا کر رہی ہوں۔ ہم دونوں ہی یقین کر لیتے ہیں کہ یہ میں شیریں ہی ہوں۔ وہ شگفتہ لہجے میں بولی، جیتی رہو میری بچی، تمہاری واپسی ہماری زندگی میں خوشیاں بھر دے گی۔ تم خرم سے بھی بات کر لینا، وہ کافی مضطرب ہے۔ اس بار جو بیوی اسے ملی ہے عذاب اور سزا کے سوا کچھ نہیں۔ نباہ تو ناممکن ہی لگ رہا ہے۔ وہ دکھی لہجے میں بولی، ایسے اخلاقیات سے گرے ہوئے لوگوں میں آپ کیسے پھنس گئی ہیں؟ ذرا نرمی سے ہی اس مسئلے کا تدارک کیجیے گا۔ جلد بازی اور بے صبری ایک مسئلے کو تو حل کر دیتی ہے، مگر سینکڑوں مسائل کو جنم دے کر زندگی حرام کر دیتی ہے۔ وہ نہایت نرمی سے بولی، میری بچی اتنی سمجھدار ہو گئی ہے۔ ماں سچ مچ مسرت و انبساط سے جھوم اٹھی۔ اپنی زندگی جینے سے ہی دانش مندی اور دور اندیشی کا سبق ملتا ہے۔ اب میں مطمئن ہوں، بیتے ہوئے ماضی کو گرفت میں کر نہیں سکتی۔ جو ہوا اسے بھول کر حال کو سنوارنے کی تگ و دو میں ہوں۔ آپ میرے لیے بہت فکر مند رہتی ہیں، اب اطمینان کا سانس لیں اور مجھے ان گنت دعائیں دیں۔ ضد، اکڑ اور غرور انسان کے مقدر کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، کیونکہ میں اللہ کو پسند نہیں۔ ماں جی، میں نے اپنے وجود کی نس نس میں بسنے والی میں کا قتل کر دیا ہے۔ خوش رہو بیٹا، وہ مسکرا کر بولیں اور فون بند ہو گیا۔ اس نے مسکرا کر موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ کس قدر سکون ملا تھا اسے اپنی ماں سے بات کر کے۔ وہ سوئے ہوئے بچوں کے درمیان لیٹ کر پھر سے ماضی کے ورق الٹنے لگی۔ آج انگلی اپنی طرف اٹھی ہوئی تھی، کیسے راز افشا ہو رہے تھے۔ وہ مارے ندامت کے کروٹیں بدل رہی تھی۔
اس نے زندگی کے کتنے سال کس قدر لا حاصل اور بے مقصد گزار دیے، ہر ایک سے پیار اور اہمیت کی توقع رکھی، خود سے کسی کے لیے کچھ کرنے کی تکلیف ہی گوارا نہ کی، خود غرضی، خود پسندی، خود پذیرائی کی انتہا ہی تو تھی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بیٹھ گئی۔ ہارون بھائی، اب کام میں دل نہیں لگتا، نماز خشوع و خضوع سے ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے، کھانے کا مزہ بھی نہ جانے کہاں رخصت ہو گیا، نہ گھومنے پھرنے میں دلچسپی رہی ہے۔ آج کس قدر خوشگوار موسم ہے، سب کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے اداسی اور مایوسی کی بو آتی ہے فضا میں۔ میں ہمت اور حوصلے سے اپنے حالات سے مقابلہ کر رہی تھی، مگر خرم کی شادی کی خبر نے توڑ ڈالا ہے۔ اس کے لہجے میں بے پناہ افسردگی تھی۔ تم ڈپریشن کی جانب جا رہی ہو حدیقہ، خود کو سنبھالو۔ میری ماما نے بتایا ہے خرم باپ بننے والا ہے اور بیوی کے گھر شفٹ ہو گیا ہے۔ وہ نارمل لہجے میں بولا۔ ماں جی نے کیسے اجازت دے دی بیوی کے گھر شفٹ ہونے کی؟ وہ تو خاصی پوزیسو عورت ہے، بہت بڑے باپ کی بیٹی ہے وہ۔ ویسے خرم نے خوب ہاتھ مارا ہے، اب تو اس کے وارے نیارے ہی تو ہو جائیں گے۔ اس کے دیرینہ خواب پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تم خوامخواہ اس کے انتظار میں بیٹھی ہو اپنی ماں کی طرح۔ بھولے بھٹکے مسافر کبھی واپس نہیں لوٹا کرتے، اسے بھول جاؤ۔ اس کے لہجے میں حسد کی جھلک تھی۔ ہارون، کیا یہ ممکن نہیں کہ میں کمپنی سے اپنا شیئر نکال کر پاکستان واپس چلی جاؤں؟ شاید ماں کو میری بے گناہی پر یقین آ جائے اور دن بھر کوٹتے رہنے سے بھی نجات پا جاؤں۔ کیسی فضول اور ناقابل معافی سوچ ہے تمہاری۔ میں اکیلے یہ کمپنی کیسے چلا سکتا ہوں؟ نہ اتنا پیسہ ہے نہ ہی ہمت۔ وہ ایک دم گھبرا گیا۔ میں بیزار ہو گئی ہوں، وہ سخت لہجے میں بولی۔ اپنا بیگ اٹھایا اور آفس سے باہر نکل کر گاڑی میں جا بیٹھی اور اپنے الجھے ہوئے سانس کو درست کرتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اگلے دن حدیقہ آفس نہ جا سکی، دن بھر اپارٹمنٹ کی بالکنی میں بیٹھی سوچوں کی ادھیڑ بن میں مگن رہی۔ خرم کا اس سے رویہ اور سلوک اور دوسری بیوی کے اشاروں پر ناچنے کی رپورٹ نے اسے بے کل ہی تو کر دیا تھا۔ خرم کے خیال اور یاد کو ذہن سے کھرچ کر نکالنے کی خواہش نے پہلی بار جنم لیا۔ اسی تذبذب کے عالم میں وہ بالکنی میں بیٹھی شام کے دھندلکوں نے احساس دلایا کہ دن اختتام پذیر ہے۔ یکدم ہارون کی آواز پر چونک کر ایسے اچھلی جیسے بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ خیریت تو ہے؟ آج تم آفس بھی نہیں آئی؟ کم از کم 20 بار فون کر چکا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح تمہارا موبائل کمرے میں تکیے کے نیچے آرام فرما رہا ہوگا۔ پڑھے لکھے جاہلوں کے ساتھ گزارا کرنا کس قدر مشکل ہے، وہ ناراضگی سے بولا۔ باہر ٹھنڈ ہو رہی ہے، اندر چلو، بیمار پڑ جاؤ گی۔ تم ٹی وی آن کرو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں۔ کس پاگل سے پالا پڑ گیا ہے، وہ بڑبڑایا۔ جسے پرواہ ہے نہ کوئی فکر و غم، اس کے لیے مرنے کو ہر دم تیار اور چاق و چوبند۔ آپ تشریف رکھیں، میں چائے بناتی ہوں، کہہ کر وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ لگتا ہے چولہے برسوں سے ٹھنڈے پڑے ہیں، آج تم نے کھانا نہیں کھایا، چائے کا بھی ہوش نہیں رہا ہوگا، جی بھر کر غصہ کھایا ہوگا، نفرت کے انگاروں سے اپنی خاطر تواضع کی ہوگی۔ وہ غصے سے بولا۔ اب مجھے اپنے سائے سے بھی خوف آتا ہے ہارون بھائی۔ خوف اور خفگی کی دنیا سے باہر نکل کر دیکھو، خوشیاں تمہاری منتظر ہیں۔ اس وقت ڈنر کا ٹائم ہے، چائے وائے چھوڑو، چلو باہر چلتے ہیں اچھا سا کھانا کھانے۔ آج تمام دن کڑنے اور خود سے جنگ و جدل کرنے کا تمہیں کچھ تو صلہ ملنا چاہیے۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، چلو شاباش جلدی۔ وہ ذرا سا مسکرائی۔ نائس بیبی، وہ خوش ہو گیا۔ کمل، مجھے کرسمس کی چھٹیاں پاکستانی مسلم ہونے کی وجہ سے نہیں مل رہی۔ ان چھٹیوں کا مجھے کب سے انتظار تھا۔ بچوں کی بھی باپ سے ملنے کی چاہ میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب انہیں کیا جواب دوں گی؟ وہ تو پوری تیاری کیے بیٹھے ہیں۔ بتاؤ اب کیا کیا جائے؟ شیری نے کمل کو تمام صورتحال سے باخبر کیا۔ میرے ساتھ تو ایسا ہرگز نہیں، اس میں پاکستانی مسلم ہونے کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے، کمل نے حیرت سے کہا۔ مجھے لگتا ہے اس ہسپتال کی جاب چھوڑنی پڑے گی کیونکہ نئی ایڈمنسٹریشن کی پالیسی ناقابل قبول ہے۔ نہ جانے یہ سرپھرا ڈاکٹر اس ہسپتال میں کہاں سے آ گیا ہے۔ تھر تھلی مچا دی ہے اس نے۔ وہ سخت برہم ہو رہی تھی۔ اتنا سخت مزاج انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ 1 منٹ بھی لیٹ پہنچو تو طلب کر لیا جاتا ہے۔ اس کا حدود اربہ تو معلوم کرو، پھر جاب چھوڑنے کی سوچنا۔ تم جانتی ہو آج کل ہر تیسرا بندہ جاب لیس ہے۔ کمل نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ کسی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا کون سا مشکل ہے؟ اتنا خفیہ انسان ہے کہ کیا بتاؤں۔ لوگوں کی قیاس آرائیاں نہ جانے کہاں تک درست ہیں۔ انڈیا سے بلانگ کرتا ہے، زندگی کا زیادہ ٹائم سعودی عرب میں گزار کر اب ہماری زندگی حرام کرنے کو پہنچ گیا ہے۔ مسلم لڑکی کو ننگے سر دیکھ کر سیخ پا ہو جاتا ہے۔ 50% سکینڈلز، 30% من گھڑت کہانیاں اور 20% اصل حقیقت ہوتی ہے، کمل نے ہنستے ہوئے کہا۔ انسان کی ریپوٹیشن پہلے ٹریول کرتی ہوئی لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، انفارمیشن 90% درست ہی ہوا کرتی ہے۔
مجھے تو بہت سڑا ہوا انسان لگا ہے۔ اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا ضروری ہے کیا کیا جائے؟ کمل نے سوچتے ہوئے کہا۔ فی الحال مجھے ڈیوٹی پر جانا پڑے گا۔ جب مجھے چھٹی ملے گی بچوں کے اسکول کھل چکے ہوں گے اور وہ دونوں میرا ناک میں دم کر دیں گے، وہ بے قراری سے بولی۔ تم ہارون سے رابطہ کرنے کی کوشش تو کرو، پھر بچوں کی بات کروا دینا، ہو سکتا ہے وہ خود ملنے پہنچ جائے، کمل نے سوچتے ہوئے کہا۔ مجھے چھٹیاں نہیں مل رہی۔ ایک بار اپنی مجبوری اپنے باس کے گوش گزار کر تو دیکھو، ہو سکتا ہے کسی اور کی ڈیوٹی لگا کر تمہیں چھٹی دے ڈالے۔ اپنے ذاتی مسائل کے بل بوتے پر چھٹیاں لینا مجھے پسند نہیں۔ باس بھی سراسر عذاب الہی ہے۔ مجھے ڈر ہے میری مجبوری اور کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش ہی نہ کرنے لگے۔ آخر ہے تو دیسی مرد۔ جب عورت پرائے مردوں سے ہمدردیاں وصول کرنے لگے تو جلدی یا بدیر اپنی عزت کی ہولی کھیلنے پر مجبور ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے ٹریپ کرنے کے تمام گر کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ اپنائیت اور لگاوٹ اور پیار و محبت پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے بے بس و لاچار بنا دیتے ہیں۔ میں اس قسم کے کسی عذاب میں نہیں پڑنا چاہتی ہوں۔ پہلے ہی زندگی دکھوں اور محرومیوں میں گھر چکی ہے، مزید اسے الجھانے کی ہمت نہیں۔ بس جو بھی کرنا چاہتی ہوں ان بے گناہ معصوموں کے لیے کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بہت دکھی لہجے میں بول رہی تھی۔ میری بات مانو، اپنے باس سے ریکویسٹ تو کرو، ہو سکتا ہے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے، کمل نے پھر سمجھانے کی کوشش کی۔ اچھا، کوشش کرتی ہوں۔ رات کو کھانے پر میری طرف آ جانا، تمہاری ریلیکسیشن کے لیے بہت ضروری ہے، کمل نے نہایت پیار سے کہا۔ کمل، میں نے تمہیں 1000 بار بولا ہے کہ مجھے تم دونوں کے درمیان ہڈی بننا بہت معیوب لگتا ہے۔ میں سنگل ہوں، میری زیادہ تر فرینڈز بھی سنگل ہی ہیں، ان کے ساتھ وقت اچھا گزر رہا ہے۔ تم اپنی فیملی کو انجوائے کرو۔ تھینک یو ویری مچ، وہ نہ جانے کا بہانہ بناتے ہوئے بولی۔ ویسے بھی تم سے ملاقات تقریباً روزانہ ہو ہی جاتی ہے، گھر جانا مجھے قطعاً ضروری نہیں لگتا۔ اچھا، جیسے تمہاری مرضی ہو، جیسے تم خوش، کمل نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم بہت بہترین دوست ہو، دراصل تم فطرتاً بہت خوب ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ آباد رکھے۔ شیریں کے لہجے میں بے پناہ پیار تھا۔ بہت خامیاں ہیں مجھ میں، اللہ تعالیٰ میرے ہر عیب کی پردہ داری رکھ کر مجھے عزت جیسی دولت سے ہمکنار رکھے۔ بے مثال تو تم بھی حد درجہ کی ہو۔ میں چلتی ہوں، چھٹی کی کوشش کرتی ہوں، دیکھتی ہوں ڈاکٹر فری بھی ہے یا نہیں۔ وہ ہمت کر کے اندر چلی گئی۔ اس کا مسئلہ ایسا گمبھیر تو تھا نہیں کہ حل نہ ہوتا۔ باس کو فون کر کے اسی وقت چھٹی مل گئی۔ شیریں سے شکریہ کہہ کر اپنے آفس پہنچی تو کمل ابھی تک انتظار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بکھرا ہوا اطمینان دیکھ کر وہ مسکرا اٹھی۔ دونوں کی نگاہیں ملی اور مسکراتے ہوئے دونوں پارکنگ کی جانب چل پڑیں۔ تم چھٹی لے کر جا سکتی ہو، تمہارے کام کو بہت سراہنے لگے ہیں۔ ایڈمنسٹریشن کو تم جیسے لوگوں کی بہت ضرورت ہے۔ ماں تنہا اور بیمار ہے تو ساتھ لے آؤ، یہاں کے اولڈ پیپلز ہوم میں ان کا دل بھی بہل جائے گا، تم ان کی نگہداشت بھی احسن طریقے سے کر سکو گی۔ وہ اپنی پرخلوص رائے دینے لگی، جو اسے پسند تو آ گئی کہ ڈے کیئر ہوم میں وہ محفوظ ہاتھوں میں ہوں گی۔ سننے میں آیا ہے کہ بہت سخت انسان ہیں، اپنی بات پر اڑ جائیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اپنا فیصلہ بدل دیں، حدیقہ نے خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا۔ آنیسٹ اور ہارڈ ورکنگ لوگوں کی سب سے بڑی خامی یہی تو ہوتی ہے۔ 1 ماہ میں 6 ہسپتال بدل چکے ہیں، ریسنٹلی ایک مشہور ہسپتال کو چھوڑ کر آئی ہیں۔ آخرکار اس ہسپتال کے آنر نے تمام اختیارات ان کے ہاتھ میں دے کر ہمیشہ کے لیے انہیں حاصل کر لیا ہے۔ انہوں نے آتے ہی کتنی ڈنڈی مار ڈاکٹرز کی چھٹی کر دی ہے اور ان گنت نرسوں کو گھر بھیج دیا۔ انہوں نے اپنی پسند کے مطابق کمیٹی خود تشکیل دی ہے، وہ نہایت عقیدت سے بول رہی تھی۔ اس ہسپتال میں تم واحد نرس ہو جس کا کام پاکستانی ہونے کے ناطے بھی انہیں بے حد پسند ہے، وہ رازداری سے بولی۔ کیوں ناپسند ہیں پاکستانی؟ اب تو ان سے ملنا بہت ضروری ہو گیا ہے، دیکھوں تو صحیح کون ہے، وہ خفگی سے بولی اور کسی بھی فارغ وقت میں ان سے ملنے کا سوچ کر ہاسٹل چلی گئی۔ دوسرے دن اس کی درخواست پر ڈاکٹر صاحب نے اسے آفس بلا لیا۔ وہ غور سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے بولے، پلیز ریلیکس، آرام سے بیٹھیے اور میرے چند سوالوں کا جواب دیجیے۔ ہاں تو سسٹر، جاب چھوڑنے کی وجہ جاننا چاہوں گا، سر نے سختی سے کہا۔ کانٹریکٹ کا پیریڈ مکمل کرنا پڑے گا، یہ ہماری پالیسی ہے۔ لہجے کی درستی سے وہ قدرے خائف ہو گئی۔ مجبوری ہے سر، اس نے ڈرے سہمے ہوئے کہا۔ پاکستان میں میری ماں بالکل تنہا ہے، بیمار بھی رہتی ہیں، سوچتی ہوں واپس چلی جاؤں یا انہیں اپنے ساتھ یہاں ہی لے آؤں، ہو سکتا ہے وہ ماحول کی تبدیلی میں تندرست ہو جائیں، میں بھی مطمئن ہو کر جاب کر سکوں گی، ہم دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ اگر تمہاری ماں یہاں آنے پر رضامند نہ ہوئی تو پھر تو ودن اے ویک آپ کو انفارم کر دوں گی، پھر میرا یہاں رہنا بہت مشکل ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ مجھے تمہاری کسی بات کا بھروسہ نہیں، تم چھٹی کی خاطر کوئی بھی کہانی گھڑ سکتی ہو، وہ بے لحاظی سے بولے۔
میں آپ کے پاس محض جاب کرتی ہوں، میں نے آپ کو اپنی ذات پر کیچڑ اچھالنے کا حق نہیں سونپا۔ میں ابھی اور اسی وقت ریزائن دیتی ہوں۔ رزق دینے والا اللہ ہے، آپ نہیں، وہ تل ملا کر بولی۔ تو مجھے کردار سے پاکستانی معلوم نہیں ہوتی۔ ایشین تو نوکری کی خاطر اپنی انا اور غیرت کو بالائے طاق رکھے ڈور میٹ بن کر زندگی گزار دیتے ہیں۔ تم کس دنیا کی باسی ہو؟ وہ حیرت سے بولے۔ میری مزید انسلٹ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیجئے کہ آپ بھی ایک ایشین ہی ہیں۔ سسٹر حدیقہ پاکستانی قوم گرے ہوئے اخلاقیات کا دوسرا نام ہے۔ میں نے MBBS کنگ ایڈورڈ سے کیا تھا۔ میرے لیے ہاسٹل میں رہنا محال تھا۔ آخر میں نے ایک چھوٹا سا گھر لے کر 2 جگری دوستوں کے ساتھ وہاں رہ کر اپنی تعلیم مکمل کی۔ ان دوستوں کی موجودگی میں خود کو بہت محفوظ کرتا تھا، مگر انہوں نے بھی مجھے خوب لوٹا۔ میں استعمال کیا گیا ہر لمحے اور ہر قدم پر۔ اس کا احساس مجھے اس وقت ہوا جب میں اپنوں میں واپس آیا۔ پھر میں نے آج جانے کا نام نہیں لیا۔ پھر زندگی میں نے اس اصول پر گزار دی کہ پاکستانی کے سائے سے بھی بچ کر رہوں، ورنہ وہ اپنی میٹھی چپڑی باتوں میں پھانس کر تمہیں ایسا بے وقوف بنائیں گے کہ تم اپنے ہاتھوں خود کے قاتل بن جاؤ گے۔ پھر تمہارا ساتھ کوئی نہیں دے گا، بلکہ تمسخر اڑایا جائے گا۔ لہجے میں بے پناہ افسوس اور دکھ تھا۔ حدیقہ نظریں جھکائے تمام باتیں سن رہی تھی۔ ٹیبل پر رکھی نیم پلیٹ پر نظر پڑی تو چونک اٹھی۔ ڈاکٹر آصف زیدی ٹیبل پر رکھے ہوئے ہاتھوں کا بغور جائزہ لینے لگی۔ ان ہاتھوں نے میری ماں کا ہاتھ پکڑ کر زندگی کا آغاز کیا تھا۔ جب یہ ہاتھ چھوٹا تو آج تک نہ ماں سنبھلی اور نہ میں۔ گل و گلزار اور خاردار رستے کی پہچان کرنا اپنے بس کا روگ نہ رہا۔ ہر بار راہ کا چناؤ غیر موزوں اور ہر موڑ ناکامیوں اور مایوسیوں کی طرف مڑتا رہا۔ تحت شعور میں فقط قدم اٹھانے اور بڑھانے کا درس پنہا تھا۔ جب ہی زندگی الجھنوں کا گھروندہ بن گئی ہے۔ آپ نے پاکستان کو اپنی تعلیم کے لیے اہم کیوں سمجھا؟ بس جوانی میں ایسے غیر مناسب فیصلے نہ کیے جائیں تو جوان کیسے کہلائیں؟ وہ نشہ اور سرور تو سوچنے سمجھنے کی تمام قوتوں کو سلب کر لیتا ہے، اور دل پر جو گرا لگتی ہے اس کی خبر ہی نہیں ہو پاتی۔ انہوں نے جواب دیا اور حدیقہ کے غصے میں لال بھبو کا چہرے کو دیکھنے لگے۔ سر، اگر آپ کے پاکستانی نیشن کے بارے میں ایسے خیالات ہیں تو آئی ایم سوری، میں آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتی۔ آپ برا مان گئی، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ جی، اس میں کیا شک ہے آپ کو؟ وہ تلخی سے بولی۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری، مقصد آپ کو ہرٹ کرنا ہرگز نہیں تھا۔ اچھا، اصل بات کی طرف آتے ہیں، کتنے ہفتے چاہیے چھٹی کے لیے؟ لہجہ بہت نرم تھا۔ مجھے چھٹی نہیں چاہیے سر، میں آپ جیسے انسان کے ساتھ کام کرنا تو درکنار ایک لمحے کے لیے بھی رکنا گناہ عظیم سمجھتی ہوں۔ آپ خود کس مٹی سے تشکیل دیے گئے ہیں؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر اپنا موازنہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کے سینے میں دل ہے، نہ ہی اس میں کسی قسم کے جذبات ہیں۔ آپ کی اس خامی نے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن کیا ہوگا۔ ذرا سوچئے گا کتنی معصوم اور پاکیزہ ہستیوں کو جہنم رسید کیا ہوگا۔ آج میری اس بات پر جمع و تفریق کر کے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ وہ غصے میں بولی اور باہر نکل گئی۔ وہ تذبذب کے عالم میں اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ یہ کون تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ وہ بڑبڑائی۔ جو بھی تھی بے مثال تھی۔ نہ جانے حدیقہ کہاں غائب ہو گئی ہے، نہ فون اٹھاتی ہے، نہ میسج کا جواب دیتی ہے۔ لگتا ہے وہ شیری اور بچوں کو دیکھ کر بہت بڑے شاک میں مبتلا ہو گئی ہے۔ ہارون سر پکڑ کر بیٹھا سوچے جا رہا تھا۔ غیرت مند عورت ہے، شیریں کا سامنا کیوں کر کرے گی؟ خود پر لگی ہوئی تہمت کی تصدیق کیوں کر کرے گی؟ اس نے ایک لمبی آہ بھری اور بے دلی سے آفس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ شیریں اسے ڈھونڈتی ہوئی آ گئی تھی، ہارون سے معافی مانگ لی تھی۔ وہاں ہی اسے ہسپتال میں جاب بھی مل گئی تھی۔ بچے اسکول میں سیٹل ہو گئے۔ ہارون اپنی کمپنی حدیقہ کی غیر موجودگی میں بھی خوب چلا رہا تھا، مگر حدیقہ کی فکر اپنی جگہ تھی۔ رات کا کھانا شیریں اپنے ہاتھ سے بناتی اور ہارون شام کو آ کر بچوں کے ساتھ کھانا تناول کرتا۔ شیریں کو اپنے کھوئے ہوئے حقوق حاصل ہو گئے تھے۔ اب شیریں اور بچے بھی محفوظ تھے اور ہارون بھی مطمئن اور پرسکون ہو گیا تھا۔ بچوں کو پا کر اس کی دیرینہ خواہش اور شب و روز کی محنت بر آئی تھی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ بچے اس کی نظروں کے سامنے تھے۔ شیریں اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو دوبارہ بحال کرنے کے تمام قانون جان چکی تھی۔ دونوں کی ندامت عروج پر تھی۔ دونوں نے اپنی بری عادتوں کو بدل دیا تھا۔ اس نے باپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس بات کا یقین کر لیا تھا کہ ماں اس کے بارے میں جو تفصیل بتایا کرتی تھی وہ بالکل ویسا ہی تھا۔ آج وہ خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس سے ماں کے کردار پر شک کرنے کا گناہ سرزد نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر آصف زیدی ایک جیتا جاگتا انسان تھا۔ ماں کے ذہن کی جھوٹی تخلیق تھی، نہ ہی فریب تھا۔ اس کا دل چاہا وہ زمانے کو چیخ چیخ کر بتا دے، اس وقت مجھ بد نصیب کے گھر کون آ سکتا ہے؟ بمشکل گرم کمبل کو ایک طرف کرتے ہوئے سوچا۔ مدتیں گزر گئی، اس وقت اس گھر میں بیل کی آواز نہ گونجی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی گیٹ تک پہنچی۔ باہر ٹیکسی کھڑی تھی۔
انہوں نے گیٹ کا تالا کھولا تو سامنے حدیقہ کو پا کر ششدر رہ گئی۔ تم کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ میں حدیقہ کو کب کا دفن کر چکی ہوں۔ میں اسی روح کا سایہ ہوں ماما، روحیں مرتی ہیں نہ ہی دفن ہوتی ہیں، وہ اپنے پیاروں کا پیچھا کرتی ہوئی وقتاً فوقتاً ملنے ضرور آتی ہیں۔ آج آپ کی بیٹی کی روح اپنی ماں سے ملنے آئی ہے، تھوڑی دیر میں واپس چلی جائے گی۔ حدیقہ نے ماں کے تیور دیکھ کر نہایت ملائمت سے کہا۔ اسے اپنی ماں کی ضد کا بخوبی اندازہ تھا، وہ کسی صورت ماں کو طیش نہیں دلانا چاہتی تھی، ورنہ یہ دروازہ اس پر بند کرنا مامتا کے لیے مشکل نہ رہتا۔ وہ بیگ کھینچتی ہوئی گیٹ سے اندر آ گئی۔ ماں خاموشی سے پلٹی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ بھی سر جھکائے ساتھ چلتی ہوئی اندر چلی گئی۔ یہاں رات گزار سکتی ہو، صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل جانا۔ میں ایسی بیٹی کی ماں نہیں ہو سکتی، آج کے بعد اپنی شکل بھی نہ دکھانا مجھے، انہوں نے زہریلے لہجے میں کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ حدیقہ خاموش کمرے کی طرف ہو گئی۔ وہ ماں کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے خاموشی پر اکتفا کر گئی۔ کمرے میں اس کی بچپن کی ہر چیز موجود تھی، اسے یوں لگا جیسے اس کمرے میں ابھی تک اس کی خوشبو رچی بسی ہے۔ ڈریسنگ ٹیبل پر اس کا استعمال شدہ میک اپ کا سامان، ہیئر برش، ہیئر بینڈ، ہیئر ڈرائر، سب کچھ موجود تھا۔ الماری میں اس کے پرانے کپڑے لٹکے ہوئے تھے، شو ریک میں جوتے، باتھ روم میں اس کے استعمال شدہ تولیے، استعمال شدہ صابن، شیمپو، ٹوتھ پیسٹ اور برش موجود تھا۔ مامتا کا یہ روپ حدیقہ کے بے اولاد ہونے کے باوجود ماں کا پیار و محبت اور انتظار کی غمازی کر رہا تھا۔ اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ وہ مسلسل سجدے میں گری، بڑبڑاتے ہوئے روئی جا رہی تھی۔ آج اسے یقین ہو چلا تھا کہ اس دنیا میں ماں کے علاوہ کوئی بھی ایسا رشتہ نہیں جو فراق دلی سے معاف کر دیتا ہو۔ اسی امید پر وہ ہمت کر کے سیدھی بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں گزرے ہوئے وقت کا ایک ایک لمحہ گھوم گیا کہ اس کی ماں نے کن مشکلات میں اس کی پرورش کی تھی۔ اس نے دنیا کو پرکھ کر اسے سمجھایا تھا کہ اپنے جیسے لوگوں میں حدیقہ کا رشتہ طے کر کے عمر بھر کے لیے سرخروئی حاصل کر لے گی، مگر وہ ایک نہیں مانی تھی۔ خرم کا سٹیٹس اس کے دماغ پر ایسا سوار تھا کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ماں کی کسی نصیحت کا اثر نہ ہوا اور آج وہ ایسی آگ کے شعلوں میں گھر گئی تھی کہ جس سے ماں کے علاوہ کوئی نجات نہیں دلا سکتا تھا۔ ماں نے ناراضی کے اظہار میں اسے اندر آنے سے روکا، نہ ہی مار پھٹکار سے خوش آمدید کہا۔ ماں ہے بھلا کب تک ناراض رہ سکتی ہے؟ اس نے خود کو تسلی دی اور اپنے پرانے بیڈ پر نیند دراز ہو کر سائڈ ٹیبل کا دراز کھول کر اپنی چیزیں دیکھنے لگی۔ اس کے ہاتھ کی رکھی ہوئی تمام چیزیں موجود تھیں۔ ایک پرانی سی ڈائری ہاتھ لگ گئی، وہ اسے کھول کر پڑھنے لگی۔ یہ اس کی ماں کی ڈائری تھی جو اس نے آصف زیدی کی مدح سرائی میں لکھ ڈالی تھی۔ اسے حاصل کرنے کے بعد مسرتوں اور امنگوں کی چاشنی میں ڈوبے ہوئے الفاظ، اور پھر اس کے اچانک چلے جانے کا دکھ اور آج تک کے انتظار کا ہر لمحہ اس میں مقید تھا۔ ماں کی سوچ کے مطابق حدیقہ آج جس سٹیج پر تھی اسے مورد الزام نہیں ٹھہرایا گیا تھا، بلکہ اس کے لیے رحم و ترس اور ہمدردی اور لگاؤ کے چاروں طرف سے دروازے کھلے تھے۔ ہاں، صدیقہ نے ہر پل خود کو مجرم تسلیم کیا تھا، کہیں سے بھی آصف زیدی پر الزام تراشی کا گمان نہ ہوا تھا۔ وہ والدین کی نافرمانی پر سزا ملنے پر پشیمان ہو کر ان کی بخشش اور اپنی معافی کی دعا مانگا کرتی تھیں۔ صبح تک اس نے ڈائری کا ہر لفظ پڑھ کر ماں کی وفا اور چاہت کا بخوبی اندازہ لگا لیا تھا۔ اس کی عظمت اور بڑائی کے روبرو اسے اپنی حیثیت تنکے سے بھی کمتر اور بیکار لگی۔ وہ اضطراری کیفیت میں ڈائری کو اپنے بیگ میں چھپا کر بستر پر لیٹ کر سوچتی رہی۔ تھکاوٹ کے باوجود نیند نے نہ آنے کی قسم ہی کھا لی تھی۔ وہ کروٹیں بدلتی رہی، آنسو گرتے رہے۔ صبح حدیقہ نے گھر کا جائزہ لیا۔ اسے یوں لگا کہ جیسے اس گھر میں شگفتگی سے رعنائیوں نے بسیرا کر لیا ہے۔ 2 بیڈ روم، ڈرائنگ روم اور ڈائننگ روم کا یہ گھر حدیقہ کی محنت کی کمائی سے خریدا گیا تھا۔ صدیقہ نے اسے اپنا ذاتی گھر سمجھ کر خوب سجایا بھی تھا، آرام دہ بھی بنا لیا تھا، مگر اب اس کی توجہ سے محروم تھا۔ لان میں خالی کیاریاں، برآمدے میں جھلسے ہوئے پودے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس گھر کے مکین موت کے انتظار میں ہیں، انہیں زندگی کی رونقوں اور لذتوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ صبح اٹھتے ہی حدیقہ نے ملازمہ کے ساتھ لگ کر گھر چمکا دیا۔ ساتھ والوں کے مالی سے لان کی گھاس کٹوائی اور کیاریوں میں موسمی پودوں کی پنیری لگوا دی۔ گملے رنگوا کر برآمدے میں سیٹ کرا لیے اور پھر ملازمہ کے ساتھ مل کر پسند کا کھانا بنانے لگی۔ دل خوش تھا، مگر اظہار پر پابندی لگائے وہ کچن میں تیزی سے کام کر رہی تھی۔ آج جسم میں انرجی صلاحیت کرتی ہوئی بہت بھلی لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر زیدی نے ٹیبل پر رکھی ہوئی میل کو دیکھنا شروع کیا۔ بھاری پیکٹ دیکھ کر انہوں نے تیزی سے لفافہ کھولا۔ پرانے دنوں اور بیتے ہوئے سالوں کی خستہ حال ڈائری جس پر حدیقہ آصف زیدی لکھا ہوا تھا، پڑھ کر وہ ٹھٹکے۔ یہ ڈائری عموماً صدیقہ کے ہاتھ میں دیکھ کر آصف سوال کیا کرتے تھے، افسانہ لکھ رہی ہو کہ حقیقت؟ تو وہ مسکرا کر جواب دیا کرتی تھی، ڈائری میں حقیقت نامے لکھے جاتے ہیں زیدی صاحب، افسانے نہیں۔ اس کی کھنکتی شوخ آواز ان کے کانوں میں گونجنے لگی۔
انہوں نے سر جھٹک کر اپنی سوچ کے دھارے کو بدلنا چاہا، مگر تجسس و حیرت سر پر سوار تھی۔ کون ہے یہ ڈائری مجھ تک پہنچانے والا، اور حدیقہ کو میرے یہاں رہنے کی خبر کس نے کی ہے؟ وہ اسی عالم میں ڈائری لے کر آفس سے باہر چلے گئے اور گاڑی کی جانب چل دیے۔ اس کا مجھ سے رشتہ پردہ داری میں استوار ہوا تھا، ماں سوائے چند لوگوں کے کسی کو اس کی خبر نہ تھی، مگر کس نے کھوج لگا کر مجھے اس رشتے کی یاد دہانی کرانے کی کوشش کی ہے؟ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سوچے جا رہے تھے، اپنے محل نما گھر کے سامنے لمحہ بھر کو رک کر بھاری قدموں سے چلتے ہوئے وسیع اور اس لان کو عبور کر کے مین ڈور کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ گھر میں خاموشی اور تنہائی کا جان لیوا احساس ہمیشہ کی طرح ان کے ساتھ تھا۔ وہ سیدھے اپنے لائبریری میں آ گئے اور اپنی دنیا میں ایسا کھوئے کہ وقت گزر جانے کا احساس ہی نہ ہوا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے گئے، لائبریری میں کھڑکیوں سے جھانکتی ہوئی روشنی سیاہی کا روپ دھارنے لگی تو وہ چونک اٹھے۔ حقیقت و سچائی پر مبنی اس کی وہ زندگی جسے وہ فراموش کر چکے ان کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح موجود تھی۔ گاؤں کا ذکر کیا نہ ہی اپنی دوسری شادی کے بارے میں کچھ لکھا گیا تھا، اپنی جاب کا رونا، نہ جانے چاچا اور ماسی کون ہے، حدیقہ ان کی بیٹی ہے، کچھ گڑمڑ ہے، الفاظ میٹے ہوئے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ انہوں نے پڑھنے کی کوشش کی مگر آخری صفحے پر پھٹے ہوئے تھے، تحریر مٹی ہوئی تھی، ہر جگہ چاچا کی مہربانی اور ماسی کی خدمت کا تذکرہ تھا اور آصف کی ہر پل کی یاد اور انتظار تھا۔ آج انہیں احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے جو بے انصافی اور زیادتی صدیقہ پر کی تھی، اس گناہ کا کفارہ انہوں نے بھی ادا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا میں ہی جزا و سزا کا سبق سکھانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ وہ لرز اٹھے تھے، انہیں صدیقہ کے ساتھ بیتے ہوئے ماہوں سال کا پیار اور لگاؤ تڑپانے لگا۔ وہاں سے واپس آنا، اس کا رونا بلکنا فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ بے دردی اور سنگ دلی سے اسے ایک اجنبی شہر کے انجانے لوگوں میں خالی ہاتھ چھوڑ کر لندن آ جانا اور پھر خبر تک نہ لینا ظلم ہی تو تھا۔ پھر طویل وقفے کے بعد سبینہ سے رابطہ اور اس کی باتوں پر یقین کر لینا نادانی اور اہم کانہ پن ہی تو تھا۔ ماما جانی، میری التجائیں اور منتیں آپ کے سامنے بالکل بے معنی ہو کر رہ گئی ہیں۔ میں آپ کو ساتھ لے جانا چاہتی ہوں، یہاں آپ اکیلی، وہاں میں تنہا۔ ماں بیٹی مل کر رہیں گے، بالکل اسی طرح جیسے ہم پہلے رہتی تھیں۔ وہ ماں کے قدموں میں بیٹھ کر خوش آمدی لہجے میں بولی، مجھے تمہاری شکل دیکھ کر خود پر غصہ آ جاتا ہے، میں نے تمہیں جنم دے کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تمہارے سسرال میں ہر ایک کی زبان پر میرے لیے من و گالی ہر وقت گردش میں رہتی ہے۔ ان کا قصور نہیں، تم نے لوگوں کی پیش گوئیوں کو سچ کر دکھایا ہے۔ وہ قہر آلود لہجے میں بولیں، میں نے تمہیں اس گھر میں پناہ صرف اس لیے دی ہے کہ تم مزید کچھ کر دکھاؤ گی۔ جب تک تم واپس نہیں چلی جاتی مجھے چین و سکون نہیں ملنے والا۔ ماما، کاش آپ نے مجھ سے پوچھ ہی لیا ہوتا کہ مجھ پر آپ کے بغیر کیا گزری۔ ماما، آپ کی بیٹی لاوارث ہونے کی سند ہاتھ میں لیے پھرتی رہی۔ خرم نے خود کو میرا وارث کہا، نہ سسرال نے اور نہ ہی باپ اور ماں نے۔ اس کا انجام کیا ہوا، سننا چاہتی ہیں تو بتاؤں؟ وہ سر جھکائے رونے لگی، مگر ماں پتھر کا بت بنی بیٹھی رہی۔ مجھ سے استوار تمام رشتوں کی بے مہری، بے رخی اور لاپرواہی نے نہ میرے پاس عزت چھوڑی نہ پیسہ۔ میں کتنی دفعہ اجڑی ہوں، آپ کو کچھ علم ہے؟ آپ فقط مجھے گناہ گار کہہ کر مجھ سے کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتی۔ آج میں آپ کو اپنی آپ بیتی سنا کر دم لوں گی۔ اگر پھر بھی مجھے مجرم کا خطاب دیا تو زہر کھا کر مر جاؤں گی آپ کے سامنے۔ مجھے نہیں جینا ماما، میں بے قصور ہوتے ہوئے بھی قصوروار ہوں۔ ایک بار میری زبانی میری داستان سن کر جو فیصلہ کریں گی مجھے منظور ہوگا۔ ماما، میں عدالت کے کٹہرے میں کھڑی ہوں، اپنی صفائی میں دلائل دینا میرا حق بنتا ہے، اور سن کر سزا تجویز کرنا یا درگزر کرنا آپ کے اختیار میں ہے۔ تم اتنی بزدل بھی ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ جاؤ، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، مجھے زندہ درگور کرنا چاہتی ہو۔ میں چلی جاؤں گی، مگر پہلے آپ کو میرے ماضی کے ہر لمحے سے باخبر ہونا پڑے گا۔ قرآن مجید لے آئیے، میں اللہ کی مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھاتی ہوں کہ اپنی صفائی میں دلائل دینا میرا حق بنتا ہے، اور سن کر سزا تجویز کرنا یا درگزر کرنا آپ کے اختیارات میں ہے۔ خبردار جو قرآن مجید کو درمیان میں لائیں، تم کیا جانو اسے پڑھنے کی کوشش کی ہے کبھی تم نے؟ اگر اس کو پڑھ کر سمجھنے کی ہمت کی ہوتی، محنت کی ہوتی تو آج تمہارا یہ حال نہ ہوتا۔ وہ غصے میں چیخ کر بولیں، ماما، اگر آپ کی تربیت میں کھوٹ ہوتا تو بالکل ایسا ہی ہوتا جیسا آپ کہہ رہی ہیں۔ اس کی رفاقت نے مجھے پہاڑ کی مانند مضبوط رکھا۔ آج میں جس حال میں ہوں اپنے نصیب کی دھتکاری ہوئی ہوں۔ جو بیٹیاں پیچھے سے کمزور ہوں ان کے ساتھ معاشرہ یہی سلوک روا رکھتا ہے۔ آپ کی اپنی مثال سامنے ہے، میں نے آپ کی کوکھ سے جنم لیا ہے۔ ماما، میں بختوں والی کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ ماں کے گھٹنوں پر سر رکھ کر رونے لگی اور بیتی ہوئی زندگی میں ظلم و تشدد، ناانصافی اور زیادتی کی آمیزش کو ماں کے گوش گزار دیا۔ ماں تڑپ اٹھی، مجھے معاف کر دو بیٹی، کاش میں نے تم پر بھروسہ کر کے تمہاری ازدواجی زندگی میں رونما ہونے والے تمام حادثات کے بارے میں جان لیا ہوتا۔
میں آج تک تمہارے باپ کو نہ بھلا پائی اور نہ ہی اس کی آمد کے انتظار میں گلا شکوہ کیا ہے، مگر آج میرے جسم کا رواں رواں زبان بن کر اسے بد دعائیں دینے لگا ہے، جس کی غیر موجودگی، بے وفائی اور غیر ذمہ داری نے مجھے تو ذلیل و رسوا کیا ہی تھا۔ تم بھی اس ضلالت کے سائے سے نہ بچ سکی۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، وہ ہاتھ جوڑے بیٹی سے التجائیہ انداز میں بولی۔ میں کس قدر نادان اور احمق ہوں کہ سر کے بال سفید ہو گئے، چہرے پر زمانہ گزرنے کے آثار ہویدا ہو گئے، مگر اپنے شوہر کی واپسی کے انتظار میں آج بھی پر امید ہوں۔ کیا معلوم وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہوں یا کسی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہوں۔ یہ تو میں آج تک جان نہ سکی کہ وہ مجھے دل سے دھوکے باز اور خود غرض تصور کرتے تھے، جذباتی انسان تھے، لیکن اب تو خون بھی سرد پڑ گیا ہوگا۔ اب تک تو آ ہی جاتے۔ میں نے والدین کو ان کی خاطر چھوڑا تھا، کیا ابھی تک سمجھ نہیں پائے؟ میرا دل کہتا ہے وہ زندہ نہیں ہے۔ ہاں، دونوں صورتوں میں یہاں رکنا بے سود ہے، وہ بجھے ہوئے دل سے سوچتے ہوئے بولی۔ میں نے ایسا کیوں کیا حدیقہ؟ خود پر ظلم کیا اور تمہارے لیے ایک گڑھا کھود دیا جس سے تمہارا نکلنا مشکل ہو گیا ہے۔ ماما، آپ پھر فینٹیسی کی دنیا میں پہنچ گئی ہیں، حقیقت کچھ اور بھی تو ہو سکتی ہے۔ خرم ایک انسان تھا تو کیا ڈاکٹر آصف زیدی فرشتہ تھے؟ ہرگز نہیں ماما، انہیں اس ملک سے اور یہاں کے باشندوں سے نہ لگاؤ تھا نہ ہی انس تھا۔ وہ انڈین اور آپ پاکستانی، آپ کی یکجائی عارضی اور وقتی تو ہو سکتی تھی، لیکن ابدی اور ہمیش کی جدائی میں ہی پوشیدہ تھی۔ انہوں نے آپ سے بے وفائی اور دغا بازی نہیں کی، آپ کے پاکستانی ہونے کے ناطے آپ سے بے پناہ نفرت کی ہے، جبکہ آپ کہا کرتی تھی کہ انہیں پاکستان بہت پسند تھا، لیکن وہ سارا ڈرامہ تھا ان کا، وہ جذبہ وقتی تھا، وہ لگاؤ سچا نہ تھا، ورنہ یوں چھوڑ نہ جاتے۔ ایک بار تو مڑ کر دیکھ لیتے کہ آپ کس حال میں ہیں۔ تم ٹھیک ہی کہتی ہو، وہ تذبذب سے بولی۔ شاید مجھے چھوڑنے کا بہانہ ہی تھا، پھر بھی دل نہیں مانتا، وہ تو مجھ پر مرتے تھے، تو پھر بقیہ زندگی بھی اسی خوشی میں گزار لیں۔ وہ چڑ سی گئی۔ میں خوش قسمتی کی دنیا سے باہر نکل آئی ہوں، تمہاری زندگی کی ان گنت ناکامیوں اور محرومیوں کا سن کر اس لیے تو سوچنے پر مجبور ہو گئی ہوں کہ شہر کی بے رحم و بے مروت زندگی سے دور، بہت دور اپنے گاؤں چلی جاؤں، جہاں کی زندگی سادہ اور سہل ہے، بناوٹ ہے نہ مقابلہ بازی میں سبقت لے جانے کی امنگ میں دوسروں کی حق تلفی ہے، جہاں غلطیوں کو درگزر کر کے دل کو فراخ اور سوچ کو مثبت کر لیا جاتا ہے، جہاں گرے ہوئے کو سہارا دے کر کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کھڑا کرنے کے بعد قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا جاتا ہے اور زندگی پھر سے چل نکلتی ہے۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ اسی جنت کو اپنی پناہ گاہ بنا لیں۔ لہجے میں ایک تسلی بخش رمق نمایاں تھی۔ ماما، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا اشد ضروری ہے، کہیں یہ کہاوت ہم پر صادر نہ آ جائے کہ دور کے ڈھول سہانے۔ آپشن اوپن رکھنے میں کوئی قباحت نہیں۔ ہم وہاں جس کی تلاش میں جانا چاہ رہی ہیں، اگر لا یعنی اور لا حاصل ہوا تو واپسی کے تمام راستے کھلے ہونے چاہیے۔ یہاں ہم اپنی زندگی کی ذمہ دار خود ہیں، وہاں ہماری ہر سانس پر گاؤں کے ہر فرد کا اختیار ہوگا، ہمیں ان کے اشاروں اور فیصلوں پر سرنگوں ہونا پڑے گا۔ وہ ماں کے ساتھ نہایت مؤدبانہ انداز سے بات کر رہی تھی۔ اب اپنی بقیہ زندگی کا فیصلہ ایک دوسرے کے مشورے اور سوچ بچار سے کریں گے تو یہ گھنے اور سیاہ بادل چھٹ جائیں گے۔ ماں کو پا کر اس کے حوصلے بلند ہو چکے تھے۔ انشاءاللہ، ماں نے خوشی سے مغلوب ہو کر بلند آواز میں کہا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ سر، میں اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں قطعاً نہیں جانتی، وہ حد درجہ کم گو لڑکی تھی، عموماً اپنی ماں کا ذکر بڑی ہی عقیدت اور احترام سے کیا کرتی تھی۔ ماں کی بیماری اور تنہائی کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی، اس لیے تو یہاں سے چلی گئی۔ حدیقہ کی کولیگ نے آصف زیدی کو جواب دیا۔ واپسی کے بارے میں کچھ بتا کر گئی ہے کہ نہیں؟ وہ تجسس سے بولے۔ کہہ رہی تھی کہ اگر ماں یہاں آنے پر رضامند ہو گئیں تو واپسی کے امکان ہیں، لیکن وہ جاب کسی اور ہسپتال میں کرنے کی خواہش مند نظر آ رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ کبھی اس نے اپنی شادی اور بچوں کا ذکر کیا؟ انہوں نے کریدا۔ شادی شدہ تو تھی، میاں ڈاکٹر ہے، یہاں جاب کرتا تھا، مگر کسی مجبوری کے تحت واپس چلا گیا تھا۔ وہ یہاں ہی رہ گئی۔ کیوں رہ گئی؟ آئی ڈونٹ نو۔ نہ اس نے بتایا، نہ میں نے پوچھنا مناسب سمجھا۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی، میں نے کئی بار اسے آنسو بہاتے دیکھا۔ نہ جانے کس غم کا شکار تھی، کبھی کھل کر ہنسی، نہ ہی گپ شپ کی شوقین تھی، صرف اپنے کام سے مطلب رکھا، نہ کسی کے اچھے میں نہ برے میں۔ سر، آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ آپ اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ وہ حیرت و اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ دراصل مجھے کام سے انصاف کرنے والے لوگ بے حد پسند ہیں، اس کے چلے جانے کا دکھ ہوا ہے۔ خیر، کئی لوگ جاب پر آئے اور چلے گئے، اس کے رخصت ہونے کو بھی اسی سوچ کے ساتھ ختم کرنا ہی بہتر ہے۔ لڑکی بہت کھری تھی، امپریس ہو گیا ہوں۔ آپ جا سکتی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ انفارمیشن دینے کا۔ ویلکم سر، وہ اتنا کہہ کر آفس سے باہر نکل گئی۔
نہ جانے کون تھی پاکستان سے بھیجی گئی یہ ڈائری وہ کیوں کر مجھے بھیجے گی؟ میرا وہم ہے سب۔ انہوں نے سوچ کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ ڈائری کے صفحات کو بے مقصد ہی الٹ پلٹ کر دیکھتے رہے جسے وہ ابھی ابھی پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ذہنی رد و قدم معاملے کو سمجھ ہی نہ سکا تھا۔ صدیقہ کے پیار و محبت اور اس کے انجام کو تفصیل کو بار بار پڑھا۔ دل پر قیامت کے گزر جانے کی تحریر سے آگ کے شعلے بھڑکتے معلوم ہوتے تھے۔ مجھے صدیقہ کی زندگی کو جہنم رسید کرنے کا قطعاً حق نہیں پہنچتا تھا۔ صدیقہ کی ذمہ داری میرا فرض تھا۔ میں نے اپنی جوانی کے نشے میں اپنی سوچ پر گرہ لگا کر ایک زندگی کو تباہ کر دیا۔ میں ظالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے کیسے معاف کر سکتا ہے؟ میں بے انصاف تھا تو پیدا کرنے والے نے تو انصاف برتا۔ مجھ پر اپنی ہر نعمت و فضل و کرم اور رحمتوں کے دروازے بند کر دیے۔ نہ بیوی اپنی نکلی نہ بچے میرے بنے۔ اس سے بڑی اور کون سی سزا ہو سکتی تھی کہ میری نسل ہی بے دین نکلی؟ وہ کمرے میں ٹہلتے رہے اور آنسو سیلاب کی مانند ان کے گریبان کو بھگوتے رہے۔ جب دل ذرا ہلکا ہوا تو ذہن نے کام کرنا شروع کیا۔ رات بھر کی سوچ ایک نقطے پر منجمد ہو گئی اور اس کے سامنے سر جھکا لیا۔ ہو نہ ہو یہ سسٹر حدیقہ ہے۔ اس کا صدیقہ سے کیا رشتہ ہے؟ اس نے ڈائری مجھے بھیج کر ماضی کی یادوں کو تازہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ شیری، مجھے تمہارے پیار اور وفا پر یقین اور اعتماد تو ہمیشہ سے تھا۔ تمہاری پاکیزگی اور شرافت پر حد درجے کا مان تھا۔ تم بخوبی جانتی ہو کہ بچے مجھے کس قدر عزیز ہیں۔ ان کی خاطر میں کچھ بھی کرنے کو ہر وقت تیار رہتا تھا۔ وہ گھر جس کو تم نے اپنی کاوش سے آباد کیا تھا، میرے جاب لیس ہونے پر تم نے اس گھر کی خوشحالی میں رتی بھر فرق نہیں آنے دیا۔ میں تمہارا قدردان رہا ہوں، کبھی احسان فراموشی نہیں کی، ہمیشہ تمہاری عزت و تکریم کا خیال رکھا۔ وہ اس کے سامنے کھانے کی ٹیبل پر بیٹھا پرستائش لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ پھر اچانک کیوں چلے گئے تھے؟ اس کی وجوہات بے شمار تھیں۔ ایک ہوتی تو نوبت یہاں تک کیوں پہنچتی؟ انسان دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز بھی کر سکتا ہے اور درگزر کرنے میں زیادہ مشکل بھی نہیں لگتی۔ تم جانتی ہو ہمارے درمیان غلط فہمیوں کا سمندر تھا۔ اس کا حل سوچنے کی بجائے میں نے جلد بازی سے کام لے کر گھر ہی چھوڑ دیا تھا۔ لہجے میں پچھتاوا تھا۔ شیری نظریں جھکائے سن رہی تھی۔ تمہاری سوگوار شکل دیکھ کر میں بہت پشیمان ہو رہا ہوں۔ اٹھو، اچھا سا تیار ہو جاؤ، بچوں کے ساتھ کھانے کے لیے باہر چلتے ہیں، وہ پیار بھرے لہجے میں بولا۔ دل نہیں چاہ رہا۔ موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے اور اس کے رخسار کو بھگو گئے۔ اب تم ہمیشہ رانی بن کر میرے دل پر حکمرانی کرو گی، مگر ایک شرط ہے کہ تم اپنے رول کو نبھانے میں کوتاہی نہیں برتو گی۔ میں اپنا رول پہچاننے سے نہیں بھاگوں گا۔ اب تمہارا شوہر کماتا ہے تو میں گھر کی چار دیواری میں ہر شے فراہم کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ مسکرا دو۔ لہجے میں خوشی تھی۔ اگر آپ اجازت دے تو جاب کر لوں، ہفتے کے 3 دن کے لیے۔ اپنے پروفیشن سے ان ٹچ رہنا بھی تو بے حد ضروری ہے نا۔ یہ ایسی فیلڈ ہے جس کی تعلیم دن بدن مشروط ہوتی چلی جاتی ہے، کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ اگر اس میں تمہاری خوشی ہے تو مجھے اعتراض کیوں ہوگا؟ اب تمہاری جاب ہماری ازدواجی زندگی پر برے اثرات نہیں چھوڑے گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ بیوی کمائے میاں کھائے، اس رول میں وہی کچھ ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا تھا۔ اب ایسا کوئی اندیشہ نہیں میری طرف سے۔ ہفتے کے 5 دن کام کرو۔ اپنی ڈگری کا زیاں کہاں کی عقل مندی ہے؟ وہ تشکر آمیز نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہارون، آپ کا جواب نہیں۔ یو آر گریٹ۔ میں ہی ناسمجھ نکلی۔ ایسے مت سوچو، وہ یہ کہہ کر کہیں دور سوچ کی وادیوں میں بھٹکنے لگا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ میرا دھیان حدیقہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ معصوم اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا کیوں بھگت رہی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ خرم اور حدیقہ کا پیچ اپ کرا دیں؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ لیکن مجھے ڈر ہے حدیقہ رضامند نہیں ہوگی، کیونکہ خرم شادی بھی کر چکا ہے، آج کل میں باپ بھی بننے والا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خرم ہی انکار کر دے۔ حدیقہ سے صلح جوئی میں خرم مشکلات میں گھر سکتا ہے، کیونکہ اس کی بیوی بہت عجیب عورت ہے۔ ماں جی بتا رہی تھی مینٹلی نارمل نہیں وہ، اور سسرال تو دولت نے اس خاندان کے ہر فرد کا دماغ ہی خراب کر دیا ہے، اور آپ تو جانتے ہیں کہ خرم کمزور کے لیے اژدہا اور طاقتور کے سامنے بل میں چھپ جانے والے چوہے کی مانند ہے۔ اسے حالات سے نمٹنا آتا ہے، نہ ہی مقابلے کی ہمت ہے اس میں۔ بنیادی طور پر بزدل ہے، کسی بھی رشتے کے ساتھ انصاف نہیں کر سکا۔ وہ تلخی سے بولی۔ میں جانتا ہوں وہ بچپن سے ہی ایسا ہے، پھر بھی کوئی مصلحت کا رستہ نکالو۔ ہمیشہ کی طرح مجھے آج بھی حدیقہ پر بے پناہ ترس اور رحم آتا ہے۔ اس بیچاری کا کہیں بھی کوئی قصور نظر نہیں آتا ہے، نہ ہی غلطی۔ دکھ اس کے لہجے میں تھا۔ ہارون الجھی گتھیاں سلجھاتے ہوئے، کہیں ہماری ازدواجی زندگی میں پھر سے گرہیں نہ پڑ جائیں۔ میں کسی کے معاملات میں دخل اندازی کرنا چاہتی ہوں اور نہ ہی کسی قسم کا تعلق اور واسطہ رکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنی حماقتوں اور دوسروں پر بیجا توقعات قائم کرنے کا سبق اپنی ذات کو بے نشاں و بے وقت کر کے سیکھا ہے۔
اگر تم اجازت دو تو میں خرم سے بات کر لیتا ہوں، کیونکہ میں یہ سوچ کر خوف سے لرز جاتا ہوں کہ بے بنیاد شک پر اس کا اور تمہارا گھر جہنم کا ایندھن بن گیا تھا۔ تمہارے گھر کی سلامتی و واپسی میں حدیقہ برابر کی شریک ہونی چاہیے، ورنہ اس کا صبر اور خاموشی ہمیں بھسم کر دے گی۔ شیریں، آخر اوپر والا ہماری نیت اور ارادوں کو پرکھ تو رہا ہے۔ میں آج دولت کی ریل پیل میں حدیقہ کے احسانات کو فراموش کر کے گناہ عظیم کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا۔ میرا اسٹیٹس اس ملک میں میری کمپنی کی شہرت اور پھر میرے بچوں کا سیکیور فیوچر اسی کی وجہ سے وجود میں آیا ہے۔ کیا تم شک کی دنیا سے باہر نکل کر میرے ہر لفظ پر اعتبار کرتی ہو نا؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ جی، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر حدیقہ تمہارے لیے تھریٹ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بن باپ اور بن شوہر کے بہت تنہا ہے، بہت دکھیاری اور اس زمانے کی ستائی ہوئی مظلوم ہستی ہے۔ اپنا دل کشادہ اور اپنی سوچ فراخ کر کے اس کی بہتری کے بارے میں غور و خوض کرو۔ تم رستہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی، کیونکہ وقت کے ہچکولوں نے تمہیں بہت دور اندیش اور دانش مند بنا دیا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ حیرت سے بولی۔ میں خوشامد نہیں کر رہا، نہ ہی منافقت میرا شیوا ہے۔ تمہاری جیسی کمپرومائزنگ عورتیں شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آتی ہیں، ورنہ عورت مرتے مر جاتی ہے، اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے 1 انچ بھی نہیں سرکتی۔ تمہارا اٹھایا ہوا قدم تمہاری دور اندیشی کی دلیل ہی تو ہے۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ تم خرم اور حدیقہ کے لیے بھی ایک مناسب اور موزوں زندگی کا انتخاب کر سکتی ہو۔ اس نے شادی کی ہے تو کیا ہوا؟ حدیقہ کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ حدیقہ کو آخری چانس ملنا بے حد ضروری ہے۔ وہ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ سوچتی ہوں، اس نے آہستہ سے کہا اور اپنی ہی سوچ میں گر گئی۔ وہ کیسے بتاتی کہ تم سے دور رہ کر میں نے خرم اور ماں کا وہ روپ دیکھا ہے جس میں خود غرضی، بدلحاظی اور روکھا پن حد سے تجاوز کر گیا تھا۔ بیٹیاں اپنے سرتاج کے سائے میں ہی قابل احترام ہوتی ہیں۔ ان کی اپنی ذات کی شناخت شوہر سے وابستہ ہے، چاہے شوہر ناکام ہی کیوں نہ ہو۔ ہارون حدیقہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے حدیقہ کے بارے میں صرف اتنی ہی خبر تھی کہ وہ کسی اسپتال میں جاب کر کے گزر اوقات کر رہی ہے۔ کمپنی میں اس کا شیئر تو تھا ہی، وہ پرافٹ قانونی طور پر اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتا تھا، مگر اس سے رابطہ کرنے یا سامنا کرنے کی اس میں ہمت ہی نہ تھی۔ سر، ڈیلیوری کیس میں ماں کی جان بھی جا سکتی ہے، آپ کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر ماہم آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ تیزی سے آفس سے نکل کر آپریشن تھیٹر کی جانب چل پڑا۔ باہر لیلا کے والدین اور اس کی ماں انتظار میں بے حد بے قرار اور فکر مند ملے۔ فکر کی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھا ہی تھا کہ لیڈی ڈاکٹر گھبرائی ہوئی باہر نکلی۔ ڈاکٹر خرم، آئی ایم سوری، ہم لیلا کو بچا نہ سکے، البتہ بچی کو معائنے کے لیے لے گئے ہیں۔ ماشاءاللہ صحت مند اور نہایت حسین بچی ہے، اس نے خرم سے آنکھیں چراتے ہوئے کہا اور دوسری جانب ہو گئی۔ خرم ہکا بکا کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ لیلا کیسی ہے خرم؟ اس کی ماں نے قرآن پڑھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹی کو پیدا کر کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملی، خرم نے آزردہ لہجے میں کہا تو لیلا کی ماں وہیں کشی کی حالت میں صوفے پر گر گئی۔ ننھی منی سی پری ماں بن ماں کے نانی کے ساتھ چلی گئی۔ خرم لیلا کے 40ویں تک تو وہاں رہا، اس کے بعد اپنی ماں کے پاس آ گیا۔ لیلا کے چلے جانے کا غم اپنی جگہ پر ہی تھا، لیکن بچی کے ماں کی ممتا اور محبت کی شناخت سے پہلے ہی محرومی کا دکھ خرم کو چین نہ لینے دیتا تھا۔ روزانہ بلا ناگہ وہ گھر جانے سے پہلے اپنی بیٹی زینب کو دیکھنے جایا کرتا تھا۔ وہ اسے اپنے گھر لا کر ماں کی بے لوث محبت اور باپ کی بے پناہ شفقت کا سایہ بن کر اسے پروان چڑھانا چاہتا تھا، مگر ماں کی طرف سے اجازت نہیں مل رہی تھی، کیونکہ وہ اپنی بیماری اور بڑھاپے کی کمزوری اور نکاہت میں اتنی گراں ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہ تھی، نہ ہی وہ نینی کو سونپ کر 24 گھنٹے دیکھ بھال کر سکتی تھی۔ اس لیے زینب کا نانی کے زیر سایہ پروان چڑھنا زیادہ تسلی بخش لگا تھا۔ جب ہارون نے اتنے عظیم سانحہ کی خبر سنی تو اس نے فوراً خرم کے دکھ میں شرکت کے لیے فون کیا۔ شیریں بھی بہت اپسیٹ ہو گئی تھی۔ بھائی کو تسلی دیتے ہوئے اس نے زینب کے لیے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ خرم کو پیشکش پسند تو آ گئی، مگر اس کا دل تسلی میں نہ تھا، نہ ہی روح کو قرار ملا تھا۔ آخر ہارون نے موقع غنیمت جانا اور ایک اور چوائس سامنے رکھ کر بولا، خرم یار، حدیقہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ زینب کی ماں بننے کی سب سے پہلی حقدار وہ ہے، اس کا نام بھی نہ لو میرے سامنے، وہ تلخی سے بولا۔ خرم، ہم نے شک کی بنیاد پر اپنے ہنستے بستے گھروں کو کھنڈرات میں بدل دیا تھا۔ مجھے ہارون کے ہر لفظ پر بے تحاشا اعتماد ہے۔ تم آج پہلی اور آخری بار میری بات دھیان سے سن کر غور و فکر کرنا، شاید میری سچائی پر یقین آ جائے۔ جس دن وہ شادی ہو کر ہمارے گھر آئی تھی، تب سے ہارون کا اس سے رشتہ ہمدردی اور رحم و ترس کی بنیاد پر قائم ہوا تھا۔ وہ بن باپ اور ایک مجبور و بےکس ماں کی بیٹی تھی، جسے ہمارے خاندان نے بھی بحالت مجبوری قبول کیا تھا۔ ہارون ان تمام حالات کے پیش نظر اس پر بے حد ترس کھانے لگا تھا، بلکہ وہ اسے بھائی کا درجہ دیتی تھی۔ اس کے علاوہ ان میں اور کوئی رشتہ استوار نہ تھا، اس لیے حدیقہ کو واپس لانے کے بارے میں سوچنا غلط ہرگز نہیں ہوگا۔
بلکہ ہمیں اس کی بہت خوشی ہوگی کہ تمہارا گھر ایک ایسی عورت کی رفاقت میں آباد ہو جو باہمت اور پاکیزگی کا شاہکار ہے۔ شیری نے سمجھاتے ہوئے کہا، تم دیکھو اتنے عرصے وہ یہاں اکیلی ہے مگر اس کے کردار کی سبھی گواہی دیتے ہیں۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں نے شک کا بیج بویا۔ کیا حدیقہ مجھے معاف کر دے گی؟ میری زیادتیوں کو درگزر کر دے گی؟ مجھے لگتا ہے ہرگز معاف نہیں کرے گی۔ معافی کے سوا عورت کے پاس چارہ ہی کیا ہے، اور پھر حدیقہ جیسی لڑکیاں تو چکی کے 2 پارٹ میں پس کر بھی مکمل اور ثابت رہتی ہیں۔ اب تم خود ہی فیصلہ کرنے کے اختیارات کے مالک ہو، وہ سنجیدگی سے بولی۔ مجھے مدد کی ضرورت ہے، تم دونوں ہی اس کے پاس جا کر میری طرف سے معافی کی درخواست پیش کر دینا۔ میں اس کے بعد بات کروں گا، منانے کی کوشش کروں گا۔ مجھے اب احساس ہوا ہے کہ شاید ایک بے گناہ اور کمزور ہستی پر زیادتیوں کی وجہ سے ہم لمبے عرصے کے لیے بری طرح آزمائشوں میں گرفتار رہے۔ تمہارا اور میرا پیار ایک مثال تھا خاندان کے لیے اور دوست و احباب کے لیے۔ اس پیار میں ہی وہ بات نہ رہی، بس ہمارا گھر نفرتوں اور جھگڑوں کا اکھاڑا بن گیا تھا اور میرے امتحان بڑھتے ہی چلے گئے۔ لیلا جیسا زندگی کا ساتھی سوائے درد کے کچھ نہ تھا۔ ترا یہ کہ میری بچی ماں کی گود کی خوشبو سے بھی ناآشنا رہ گئی۔ ذرا ماضی میں جھانک کر دیکھو کہ ہمارا گھرانہ کیسا تھا، خوشیوں اور کامرانیوں کا سرچشمہ۔ اب وہاں الو بولتے ہیں یا خاموشی کا راج ہے؟ وہ پس پردگی سے بولے جا رہا تھا۔ ہم مل جل کر اس مسئلے کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں حدیقہ کی طرف سے بے فکر ہوں۔ وہ بہت عظیم عورت ہے خرم، اب بھی سب ہماری خواہش کے مطابق ہوگا۔ ہماری آرزو میں حدیقہ کی آمادگی بہت ضروری ہے۔ اب ہم اس کی مجبوریوں اور بے بسی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا خیال اپنے دل سے نکال دیں۔ اگر ہمیں اپنی سلامتی اور اطمینان چاہیے، ہم اسے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کا وقت دیں گے اور اس کے جواب کا انتظار کریں گے۔ تم نے بالکل درست سوچا ہے، اب کی بار فیصلے کے اختیارات حدیقہ کے پاس ہوں گے۔ شیری نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہارون دونوں کی باتیں سنتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ باری تعالیٰ کی شان کہ وہ چاہے تو گداگر کو بادشاہ بنا دے، چاہے تو ایک ناتواں سے کار عظیم لے لے۔ واہ میرے مولا، تیرا بھی جواب نہیں۔ فخر و غرور کو مٹی میں ملانا چاہے تو پل نہ لگائے، انسانی دل و ذہن کا رخ پلک جھپکتے بدل ڈالے۔ ہارون خرم کی بات کرنا چاہ رہا ہے، وہ موبائل اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی تو اس نے اچنبھے سے اس کی طرف دیکھا۔ جی فرمائیے ہارون، اگر مجھے معاف کر سکتے ہو تو یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ خرم کا انداز التجائیہ تھا۔ کیسی باتیں کرتے ہو، ہر رشتے سے بڑھ کر تم میرے بچپن کے جگری یار بھی ہو۔ تم مجھے بھی معاف کر دینا، نہ جانے مجھ سے بھی انجانے اور بے وقوف میں کتنی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں گی۔ وہ ندامت بھرے لہجے میں بولا، بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی نہ سمجھی میں غلطی سرزد ہو جاتی ہے، حالانکہ نیت اور ارادہ تو غلطی کرنے کا ہرگز نہیں ہوتا۔ ایسی غلطیوں کو تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ سوچ سمجھ کر زیادتی کر گزرنے کی بہت پکڑ ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، پھر پچھتاوا کیسا؟ جب ایک دوسرے کو اذیت دینے کا منصوبہ ہی نہ تھا تو پھر غلطی کیسی اور معافی کیسی؟ خرم ہنستے ہوئے بولا، ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں جس میں پرانی محبتوں کی چاشنی کی آمیزش ہو، ایک دوسرے کی قربت میں لطافت اور چاہت ہو۔ وہ ایک لمبی آہ بھر کر بولا، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، ابھی بیگم آئی نہیں اور لیکچر سننے کو مل گیا۔ ہارون نے مذاقاً کہا تو دونوں نے قہقہہ لگایا۔ آج کی شب کتنی پرسکون تھی، کتنے عرصے بعد ٹوٹے ہوئے رشتے جڑے تھے۔ آج کی صبح کس قدر انوکھی اور نرالی تھی۔ صلح جوئی، اتفاق و اتحاد نے دلوں میں جینے کی نئی امنگ جگا کر چہروں پر شادمانی کی چھاپ لگا دی تھی۔ ہارون نے حدیقہ کے بارے میں ہاسپٹل سے دریافت کرنے اور بات کرنے کی بے انتہا کوشش کی۔ یہ خبر سن کر وہ شاکڈ رہ گیا کہ حدیقہ کو پاکستان گئے کئی مہینے ہو چکے ہیں۔ وہ واپس آنے کا وعدہ کر کے گئی تھی مگر ابھی تک اس کی جانب سے کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ ہارون نے فوراً خرم سے رابطہ کر کے تمام انفارمیشن گوش گزار دی۔ خرم یہ سن کر خوشی سے اچھل پڑا کہ حدیقہ چند کلومیٹر دور اپنے شہر میں موجود ہے، لیکن وہ اس مختصر اور محدود رستے کو کیسے طے کر سکتا ہے؟ سوچ کر ہی ندامت سے اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ اگر اس نے مجھے معاف نہ کیا تو؟ یہ سوال اسے بے کل کیے جا رہا تھا۔ اسی حالت میں دل کے ہاتھوں مجبور وہ حدیقہ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ رستے سے اس کی پسند کا چیز کیک اور ریڈ روزز خریدے۔ شرمندگی اور خوشی کے ملے جلے جذبات کو دل کے نہا خانوں میں چھپائے گھر کے باہر گاڑی روک کر بال درست کیے اور ٹائی ٹھیک کرتے ہوئے گیٹ تک پہنچا۔ ڈور بیل بج تو رہی تھی مگر جواب ندارت۔ یکدم نظر گیٹ پر لگے ہوئے تالے پر پڑی۔ منہ چڑھاتا ہوا تالا، جی چاہا اسے توڑ کر اندر چلا جائے۔ اس نے پڑوس کی بیل بجا کر ان سے پوچھا، بیٹا آج صبح کی فلائٹ سے ماں بیٹی کینیڈا چلی گئی ہیں؟ وہ خاتون بولی، گھر کرائے پر چڑھا گئی ہیں؟ بہت ہی اچھا ہوا کہ بیٹی اپنی ماں کو ساتھ لے گئی۔ ان دونوں کا ایک دوسرے کے بھلا کون تھا؟ کوئی پتہ دیا ہے؟ وہ کسی سے ملتی ہی کب تھی کہ اپنا ٹھکانہ بتا کر جاتی؟ اپنی جوانی نوکری کے بعد گھر میں قید ہو کر ایسے گزار دی کہ کسی کو تہمت بازی کا موقع ہی نہ دیا،
और फिर बेटी भी नेक और शरीफ जाते हुए सबसे मिलकर ऐसे शुक्रिया अदा कर रही थी जैसे हमने उनके कदमों में कारून का खजाना ढेर कर दिया हो। बेटा यकीन मानो, माँ बेटी ने कभी बिल तक जमा करवाने का एहसान भी किसी से ना लिया था। क्या गैरतमंद और खुददार खून था। खानदानी और जीरक औरत थी। अल्लाह ताला उसे अपनी बच्ची की बेशुमार खुशियाँ दिखाए। वह हदीका के गुण गाती उसे वहीं अकेला छोड़कर आगे बढ़ गई। शायद कोई नई पड़ोसन थी, जब भी खुरम को नहीं पहचाना था। वो भारी कदमों और मनो बोझ दिल पर लिए गाड़ी तक पहुंचा और जैनब से मिलने ससुराल की तरफ मुड़ गया। मामा, मैं आपको कनाडा का चप्पा चप्पा दिखाऊंगी। पहले टोरंटो हम जाएंगे, जहां हम माँ बेटी एक हफ्ते क्याम करेंगे और बहुत घूमेंगे। हदीका भरपूर मुस्कुराहट के साथ बोले जा रही थी। मामा, मुझे कनाडा कभी भी इतना खूबसूरत, शफाफ और दिलपजीर नहीं लगा जितना आपकी कुर्बत में लगने लगा है। अब मक्खन ना लगाओ, सदीका कहकहा लगाकर छेड़ते हुए बोली। माम, सच ही तो कह रही हूँ। खूबसूरत जगहों की अहमियत 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है जब दिल के साथी का साथ हो, कोई रोक टोक और डांट डपट करने वाला ना हो। बिलीव मी, अब मुझे कनाडा की सर्द यकवस्ता सुबहें भी तमाज़ुत और हिद्दत से भरपूर मालूम होती हैं। मामा, रातों में मुझे खौफ आता था, आँख खुल जाती थी तो फिर दोबारा लग नहीं पाती थी। अब जब बिस्तर कमर पर लगती है तो खराटे भरने लगती हूँ। आपको इल्म है ऐसे क्यों है? वो शौक़ी से उन्हें देखते हुए बोली। बेटा जी, दिन भर लूर लूर फिरेंगे तो अंजाम यही होगा, वो भी शौक़ी से बोली। समझ गई, वो हंसने लगी। हाँ, तो अगला प्रोग्राम नहीं बताया? सदीका ने उसकी शौक़ी को एंजॉय करते हुए पूछा। अगला प्रोग्राम है मिसिसागा, वहाँ 3 दिन का क़याम है। वहाँ से हम मार्कम का रुख करेंगे। फिर अगला प्रोग्राम है अपनी प्यारी मम्मी को नियाग्रा फॉल दिखाने का। वहाँ से वापस आने को दिल नहीं चाहता मामा। बस यूँ समझें कि अपनी ज़िंदगी हल्के मीठे और सरूर से भरपूर हिचकोले खाती हुई बोट में बिताने को जी चाहने लगता है। क्या सीनरी है मामा, क्या दिलकश और दिलरुबा नज़ारे हैं। अच्छा जी, मुझे मॉन्ट्रियल देखने का भी तो शौक़ है। वहाँ कब जा रहे हैं? सदीका ने बात को बढ़ाना चाहा। ज़रूर चलेंगे। मैंने सीएन टावर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। वहाँ जाना तो इतना ज़रूरी है जैसे जीने के लिए खाना। 13वां अजूबा है वो, आप देखकर मबहूत रह जाएंगी। कितना वसी और इस मुल्क है, इसकी मेंटेनेंस का जवाब नहीं। सफाई ने तो जैसे दिल जीत लिया हो। ना धूल ना धुआं, 400 निखरी उजली फ़िज़ा, हद्दे नज़र हरियाली ही हरियाली। ऐसे गुमान होता है जैसे हद्दे निगाह हरी मखमल बिछी हो। आबशारों की मधुर तान दिल को लुभा लुभा जाती है। हदीका, तुमने तो मुझे जन्नत की हल्की सी झलक दिखा दी है। मेरी बच्ची, मेरी दुआ है तुम्हें दोनों जहानों में जन्नतुल फिरदौस के आला दर्जे नसीब हों। वो उसे दुआएं देने लगी। मामा, मैंने कहा था ना कि हम मिलकर अपनी ज़िंदगी की राहों के तमाम कांटे और नोकीले पत्थर चुनकर वहाँ फूलों की चादर बिछा लेंगे। अगर एक दूसरे के हाथ में हाथ रहा। वो सरशार होकर झूम उठी तो सदीका हंसने लगी। मैंने सोचा है कि कंपनी से अपने शेयर्स निकालकर अपना बिजनेस करूं। बेशक हारून भाई एक एक पाई का हिसाब करके मुझे ईमेल कर देते हैं और प्रॉफिट मेरे अकाउंट में जमा हो जाता है। इस लिहाज से सब दुरुस्त जा रहा है, लेकिन मैं अब उन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। वो माँ के कपड़े निकालते संजीदगी से बोली। मामा, मैं इस दुनिया के फैले शोख व शंग और गहरे रंगों की सच्चाई और मिजाज को जितना समझ गई हूँ, आप इस उम्र में इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। मैं शर्मिंदा हूँ बेटा। दूसरों की बातों पर यकीन करने से पहले तुमसे हकीकत मालूम तो कर लेती। तुम्हारी बदनामी और रुसवाई को अपनी ईगो तस्वर करके तुम्हें ज़माने की तेज़ व तुंद हवाओं में तिनके की मानिंद छोड़ दिया, और क्या हुआ उसका अंजाम? वो रोहासी हो गई। हम अब बाजी को नहीं कुरेदेंगे, वो निहायत प्यार से बोली। मैं आज आपको यहाँ के सबसे वसी और इस शॉपिंग मॉल लेकर चलूँगी, मगर पहले नाश्ता। और वो दोनों गिरदो पेश से बेखबर एक दूसरे का हाथ पकड़े नाश्ते की तरफ चल पड़ी। मामा, मैं टोरंटो में अपनी कंपनी बनाना चाहती हूँ। मेडिसिन से मुतल्लिक मसलन ऑपरेशन थिएटर्स, लेबॉर्ट्री और पेशेंट की इस्तेमाल आने वाली हर किस्म की इक्विपमेंट जो मुल्क के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में डिलीवर की जाए। मैंने चाइनीज़ के साथ मिलकर डील साइन कर ली है। अगर तुम समझती हो कि मॉन्ट्रियल हमारे लिए बेहतर है तो वेल एंड गुड, मुझे क्यों एतराज़ होगा? माँ ने खुश होते हुए कहा। बस दुआ करें कि हारून भाई से अपना बिजनेस अलग करने में मसाइल ना खड़े हो जाएं। वो बहुत संजीदा थी। उन्हें 2 महीने पहले वार्न करना पड़ेगा। मैं आज ही उन्हें ईमेल कर देती हूँ ताकि वो मेरा शेयर आसानी से अलग कर लें। अगर वो ना माना तो? माँ एकदम परेशान हो गई। कानूनी तौर पर 2 महीने के पीरियड में अगर वो मेरा शेयर खुद ख़रीदना चाहते हैं तो फ़र्स्ट चॉइस उनकी होगी, वरना किसी और को शेयर दे सकते हैं। देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं, वो पुरसकून लहजे में बोली। परेशानी की कोई बात नहीं। अब बिज़नेस के असूल और कानून बहुत फेयर हैं। ये पाकिस्तान नहीं कि जो जितना झूठा, चोर, उचक्का और मुनाफिक होगा, दूसरे का शेयर खाने में उतनी ही जल्दी कामयाब हो जाएगा। यहाँ दयानतदारी और रास्तबाजी पर सौदे होते हैं। वो लैपटॉप खोलकर बैठ गई।
جو ہی ہارون کو ای میل ملی اس نے فوراً تسلی بخش جواب دیا۔ اس نے اسے 2 مہینے کی بجائے 4 مہینے کی مدت کی درخواست کی تھی کیونکہ شیئر وہ خود خریدنا چاہ رہا تھا، وہ بھی شیریں کے نام۔ اس نے اسے تفصیلاً تمام حالات لکھ کر خرم کے حالات سے بھی روشناس کیا تھا، لیکن اگلی بات نہ لکھ سکا کہ وہ حدیقہ کو ڈھونڈ رہا ہے اور اسے اپنے پاس واپس لے جانے کا خواہش مند ہے۔ وہ ای میل پڑھ کر ہلکی سی خوشی کی لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی کہ شیریں کا گھر آباد ہوا اور بچے ماں اور باپ کی شفقت میں پروان چڑھنے لگے۔ اس نے ماں کو بھی تفصیل بتائی اور دونوں دیر تک تبادلہ خیال کرتی رہیں۔ حدیقہ نے اپنے باپ کے بارے میں ماں کو نہیں بتایا تھا کہ وہ ٹورنٹو کے سب سے بڑے ہسپتال کے ہیڈ ہیں اور وہ ان کے ساتھ کام بھی کر چکی ہے۔ وہ انہیں پہچان کر بھی انجان بنی رہی کیونکہ اس کو ایسے بے حس باپ پر نہ فخر تھا اور نہ ہی دیکھ کر خوشی کی لہر وجود میں دوڑی تھی۔ ماں کی لکھی ہوئی ڈائری وصول کرنے کے بعد ان کا کیا ری ایکشن تھا، بے خبر تھی۔ اتنا بڑا راز اپنے اندر چھپانے کا ایک مقصد تھا۔ وہ ماں کے زخموں کے کھرنڈ کھرچ کر اسے نئے سرے سے درد کی کیفیت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار تو اس نے ماں کو اپنی قربت میں اتنا خوش اور پرسکون دیکھا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ کہیں بے وفا شوہر سے ملنے کی چاہ میں مضطرب ہی نہ ہو جائے اور حدیقہ ایسے بے درد اور بے قدر انسان سے ملاقات کروانے کے حق میں ہی نہ تھی۔ دن گزرتے گئے، حدیقہ نے اپارٹمنٹ کرائے پر لے کر اسے ضروری سامان سے سجا کر ماں کی اجازت سے ہاسپٹل میں پارٹ ٹائم نوکری کر لی۔ جاب کا مقصد تنخواہ کا حصول نہیں تھا بلکہ دوسرے ہسپتالوں سے اٹیچ رہنا تھا۔ 4 مہینے کا عرصہ گزر جانے کے بعد اسے دوسرے شہر ہارون اور وکیل کے سامنے تمام ڈاکومنٹس پر دستخط کر کے کمپنی کے شیئرز سے دستبردار ہونا تھا۔ ہارون نے 20 بار اسے ہوٹل کی بجائے گھر پر رکنے کی دعوت دی، جسے اس نے شان بے نیازی سے مسترد کر دیا اور ماں کے ساتھ ہوٹل میں قیام کیا۔ حدیقہ کیسی ہو؟ ہارون نے سامنے بیٹھی حدیقہ سے سوال کیا۔ اللہ کا شکر ہے، وہ قدرے تلخی سے بولی۔ تم نے خرم کو معاف نہیں کیا؟ وہ پریشانی کے عالم میں بولا۔ میں کیا معاف کروں گی، بہت حقیر اور ناچیز ہوں، وہ خفگی سے بولی۔ میری مثال تمہارے سامنے موجود ہے، دل کو بڑا نہ کرتا تو سوچو خاندان میں کتنی بڑی تباہی آ جاتی۔ تم بھی گھر آباد کرنے کا سوچو، وہ ملائمت سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ شاید وقت اور حالات مجھے معاف کرنے پر مجبور کر دیں، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ میرا دل کہتا ہے حدیقہ وہ وقت آئے گا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں تمہارے احسان کا بدلہ ضرور اتاروں گا حدیقہ، میں نہ تو احسان فراموش ہوں نہ ہی مطلب پرست ہوں۔ میں تا حیات تمہیں یاد رکھوں گا۔ میں آج جس مقام پر کھڑا ہوں تمہاری نوازشات اور عنایات کی وجہ سے ہوں۔ تم نے جس پیارے اور حسین رشتے میں مجھے دیکھا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو وہ دکھاؤں گا۔ منہ بولے رشتے بھی اپنی پاکیزگی اور تقدس کے حامل ہوتے ہیں۔ میں تمہاری زبان کی لاج رکھوں گا حدیقہ، میرا وعدہ ہے تم سے۔ حدیقہ نے اس کی طرف ایک بھرپور نظر ڈالی۔ مزاج نرم تو تھا ہی، اس سے پہلے اس غلبے میں آ جاتی فوراً کھڑی ہو گئی۔ آپ کل تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ پہنچ جائیں تاکہ لائر کے سامنے تمام حساب کتاب کلیئر ہو جائے۔ وہ اتنی سنجیدہ تھی اور اتنی مضبوط نظر آ رہی تھی کہ وہ ہکا بکا اسے دیکھنے لگا، کیونکہ وہ تو بہت کمزور نظر آیا کرتی تھی۔ وہ سوچے جا رہا تھا اور وہ آفس سے جا چکی تھی۔ حدیقہ نے جو ہی آفس کا دروازہ کھولا تو وہ چکرا سی گئی، اچنبے سے ہارون کی طرف دیکھا اور چہرے پر ناگواری اور ٹینشن کی لکیریں ابھر آئیں۔ حدیقہ آؤ، ہارون نے اسے ریسیو کیا۔ وہ بوجھل قدموں سے ساتھ ہو لی۔ ڈاکٹر خرم سے ملو، ہارون نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ ہیلو کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور لائر کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ گفت و شنید کے بعد دونوں نے پیپرز سائن کیے جبکہ خرم خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ کتنی بدل گئی تھی، جذباتی اور چھوئی موئی سی حدیقہ تو نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ کیا وہ اسے تلاش کر کے حاصل کرنے کی سکت بھی رکھتا ہے یا نہیں؟ حدیقہ نے اسے ایک نظر دیکھ کر سوچا۔ خرم کتنے بدل گئے ہیں، بالوں میں چاندی کے چمکتے ہوئے تار عمر کے ساتھ خود سے بے پرواہی برتنے کی داستان پیش کر رہے تھے۔ پیشانی پر لائنوں کا بچھا ہوا جال بیتے ہوئے ماہوں سال کی پریشانیوں اور کلفتوں کی غمازی کر رہا تھا۔ چہرے پر بلا کی سنجیدگی اور خاموشی چونکا دینے کو کافی تھی۔ تھینک یو ہارون، آپ نے غیر متوقع طور پر میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے، لین دین حساب کتاب میں جو راست بازی دکھائی ہے، امپریس ہو گئی ہوں۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے برائیوں کے ساتھ بے پناہ خوبیوں کی بھی آمیزش ڈال رکھی ہے، اسی سے انسان مکمل ہوتا ہے۔ وہ خرم کو اگنور کرتے ہوئے بولی۔ میں چلتی ہوں، ایک بار پھر شکریہ۔ خرم آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں، ہارون نے سوچ میں ڈوبے ہوئے خرم کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیا ابھی کہنے کو کچھ باقی رہ گیا ہے؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ 4 سال کے عرصے میں مجھ تنہا عورت پر کیا کچھ نہیں گزر گیا، طوفان، آندھیاں اور جھکڑ، اس کے گواہ آپ ہیں۔ تب یہ صاحب کہاں تھے؟ مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں ہارون، آج میرا ربط و تعلق آپ سے بھی ٹوٹ گیا ہمیشہ کے لیے۔ میرے ساتھ ہمدردی کا رشتہ قائم کرنا ایک جرم بن گیا تھا ہم دونوں کے لیے۔ ہمارے آشیانوں نے آگ پکڑ لی۔
میں جل کر راکھ ہو کر فضاؤں میں تحلیل ہو گئی اور آپ سب نے خود کو بھسم ہونے سے محفوظ کر لیا۔ گھاٹے میں کون رہا؟ میں حدیقہ زیدی اپنے دوست کو سمجھا دیجیے کہ حدیقہ کو زمانے نے جو سبق سکھائے ہیں اپنی تنہائی اور اکیلے پن میں جن تجربات سے گزری ہوں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں مجھ سے بات کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، وہ طیش میں آ کر بولی تھی۔ حدیقہ، بعض اوقات زندگی میں ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں نہ سوچا ہوتا ہے نہ ہی ان کے ہونے کا تصور کیا جاتا ہے، مگر ان کے ظہور پذیر ہونے پر انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ بدگمانی اور بے صبرا پن اس کی جڑ ہے۔ خرم اپنی ہستی میں سے ایسے تمام بیج نکال کر تمہارے سامنے آیا ہے، کم از کم اس کی بات تو سن لو، ہارون نے التجائیہ انداز میں کہا۔ جب میرے دل نے اعتماد اور بھروسے کے رشتے کو خیر باد ہی کہہ دیا ہے تو ایک نئی الف لیلا کی داستان کا مجھ پر کیا اثر ہوگا؟ میں اپنی زندگی میں بہت مطمئن بھی ہوں اور بے پناہ خوش بھی ہوں۔ مجھ پر آپ کا احسان ہوگا کہ آپ آئندہ مجھے تنگ کرنے کی کوشش مت کریں۔ میرے پاس ایسی باتیں سننے کے لیے وقت ہے نہ ہی مجھ میں ہمت، اس نے بے اعتباری سے کہا اور بے حد رکھائی سے سامنے کھڑے خرم کو اس کا راستہ چھوڑنے کا اشارہ کیا۔ باڈی لینگویج میں اس قدر بے نیازی تھی کہ وہ چونک اٹھا۔ حدیقہ پلیز، خرم نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ میں اب آپ کی کسی بات میں آنے والی نہیں ہوں، اس نے تلخی سے کہا۔ تھینک یو خرم، آپ کے سلوک نے مجھے پاؤں پر کھڑا ہونا اور چلنا سکھا دیا۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں پھر سے معذور ہو جاؤں؟ ایسے لوگوں کو جوتے ہی پڑتے ہیں۔ اگر میں کوڑے کے ڈھیر سے پھینکی ہوئی بیساکھیوں کو اٹھانا بھی چاہوں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اتنے سالوں میں وہ بھی گل سڑ کر اسی کا حصہ بن چکی ہوں گی۔ دونوں مجرم بنے اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہ گئے، نہ ایک بولا نہ دوسرے کی جرت ہوئی کہ اسے روک سکتا۔ بیٹا کیا بات ہے، تم رات بھر سوئی بھی نہیں، نہ ہی ناشتہ کرنا چاہ رہی ہو، مسئلہ کیا ہے؟ ماں، حدیقہ کی سوچ میں ڈوبی ہوئی آنکھوں کو بغور جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ میں تمہاری ماں ہی نہیں دوست بھی ہوں، بتاؤ کیا بات ہے؟ کوئی خاص بات نہیں، وہ موضوع بدلتے ہوئے بولی۔ مجھے بتاؤ کیا کہا ہارون نے، کہیں تمہارا پیسہ ہی تو ہڑپ نہیں کر گیا؟ اگر ایسا ہے تو ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، یہاں کا قانون ہمارا ساتھ دے گا۔ وہ ایک دم سے پریشان ہو گئی تھی۔ ماما ایسی کوئی بات نہیں، آپ خود پر قابو پائیں، وہ حساب کتاب میں بہت فیئر رہا ہے میرے ساتھ، حدیقہ نے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم رات سے مرجھا کیوں گئی ہو؟ تمہیں میری قسم اگر نہ بتاؤ تو؟ ماں دھمکی کے انداز میں بولی۔ ایسے مت بولے ماما، بعض اوقات اولاد اپنے بہت پیارے رشتوں کو اپنے مسائل بتا کر انہیں دکھی نہیں کرنا چاہتی، بس یوں ہی سمجھے۔ ہم یہاں سے جائیں گے تو مونٹریال میں اپنے کام میں مصروفیت کی وجہ سے کوئی پریشانی میرے قریب نہیں پھٹکے گی۔ ٹورنٹو میں نے بہت مشکل وقت کاٹا ہے نا، بس وہی وقت افسردہ سا کر گیا، اس نے آنسو پیتے ہوئے ٹالنے کے انداز میں کہا۔ بیٹے تو ماں کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتی، وہ اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ بات یہ ہے جب میں ہارون سے ملنے اس کے آفس گئی تو خرم وہاں موجود تھا، اپنے طور طریقے سے بہت سلجھو اور مہذب لگ رہا تھا، لیکن میں اس پر بھروسہ کرنے والی نہیں، خود کو کیا سمجھتا ہے، جب دل چاہا گلے لگا لیا، جب دل بھر گیا تو آسمان سے زمین پر لاپٹ کھا۔ اب میں ایسی بھی بچی اور جذباتی نہیں رہی کہ اس کی مسکین اور آزردہ شکل دیکھ کر موم کی مانند پگھل جاؤں گی۔ میں نے اسے ایک لفظ بھی ادا نہیں کرنے دیا۔ جب میں نے اس کے ساتھ نہ رہنے کا تہیہ کر ہی لیا ہے تو پھر اس کی بک بک کیوں سنوں اور خامخواہ کیلو کال میں پڑھ کر خود کو پریشان کیوں کروں؟ کیوں ماما، میں نے ٹھیک کیا نا؟ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں ڈوبتی ابھرتی بولے جا رہی تھی۔ جب ماں کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو اس نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا۔ ان کا بلڈ پریشر انتہائی ہائی ہو چکا تھا، پریشانیوں نے انہیں اعصابی طور پر اتنا کمزور اور لاغر کر دیا تھا کہ وہ کسی قسم کا شوق برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتی تھی۔ حدیقہ نے اپنے اعصاب پر قابو رکھ کر فوراً ایمبولینس کال کی تھی۔ ICU میں وہ ابھی تک شوگر لیول ڈاؤن ہو جانے کی وجہ سے بے ہوش تھی۔ آصف زیدی کے سامنے جو مریضہ بے ہوش پڑی تھی اسے دیکھ کر وہ حیرت زدہ تھے۔ حدیقہ نے اب بھی انہیں کچھ نہیں بتایا تھا، وہ ان کی بے تابی اور فکر مندی سے محظوظ ہو رہی تھی۔ اسے آج ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ تمام ذمہ داریوں سے فارغ ہو گئی ہے۔ اب ماں کی کیئر اور نگہداشت کرنے والا اس کا شوہر اس کے سر پر دن رات کھڑا ہے، اب اس کی موجودگی کی ضرورت ہی نہ رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، حدیقہ کو آصف زیدی نے ہوٹل آرام کرنے کے لیے زبردستی بھجوا دیا تھا اور خود صدیقہ کے قریب کرسی ڈال کر بیٹھ گئے۔ سسٹر نے کئی بار انہیں واپس جانے کا کہا مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ یہ مرد بھی کیسی عجیب ذات ہے کہ پیار پر آئے تو اپنے تخت و تاج کو تیاگ دے
اس کی نفرت ایسی بھیانک اور جان لیوا کہ عورت سوچتی ہی رہ جائے کہ وہ کہاں پر بے وفا تھی، کون سی غلطی سرزد ہو گئی تھی کہ تمام ناطے ہی توڑ ڈالے، اور جب لاپرواہ بننے پر آئے تو ایسا لاؤبالی اور غیر ذمہ دار کہ پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ حدیقہ نے اسی ہسپتال سے رابطہ کیا تھا۔ چند منٹوں میں ایمبولینس ہوٹل کے دروازے پر کھڑی تھی اور اس اطلاع پر آصف زیدی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ وہ ڈائری پڑھنے کے بعد صدیقہ کو پانے کی جستجو میں دیوانے اور جنونی ہو گئے تھے۔ کسی طرف سے انہیں کوئی مسردہ راحت نہیں مل رہا تھا۔ اب اچانک وہ سامنے آ گئی تھی۔ آصف نے انہیں ایڈمٹ مسز ڈاکٹر آصف زیدی کے نام سے کروایا تھا، جسے حدیقہ ہر بار پڑھ کر اگنور کر دیتی۔ آصف پر اپنی فیلنگز کا اظہار کر کے اسے پاپا پکار کر گلے لگ جانا بالکل ایک فلمی سین کی طرح لگ رہا تھا، اس لیے وہ اپنے جذبات پر پوری طرح قابو پا چکی تھی۔ بس باپ کی بے چینی اور تڑپ پر حیراں و شادماں تھی۔ جب صدیقہ نے آہستہ آہستہ آنکھ کھولی اور بلب کی مدھم روشنی میں اپنے قریب ایک مردانہ سایہ محسوس کیا، اور پھر اس کے ہاتھ کی انگلیاں اس کی نبض پر رک گئیں، اور آصف کی بے چین نظریں صدیقہ کی بجھی ہوئی آنکھوں میں اس صدیقہ کو ڈھونڈنے لگی جسے اس نے ٹوٹ کر پیار کیا تھا۔ یہ تو زمانے کی ستائی ہوئی نہ جانے کون عورت تھی۔ آنکھیں من کی زبان ہے جو پل بھر میں زندگی کی تمام تر داستانیں بیان کرنے میں بہت ماہرانہ طریقے سے کام کرتی ہیں۔ عقل و شعور رکھنے والے لوگ اس کی بولی کو سمجھنے میں تاخیر نہیں کرتے۔ وہ کھلی آنکھوں سے گرد و پیش کا جائزہ لے رہی تھی کہ وہ ہیں کہاں۔ طویل توقف کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ وہ اسپتال میں ICU وارڈ میں ڈاکٹروں اور نرسوں کی نگہداشت میں ہے۔ پھر اگلا خیال حدیقہ کا تھا۔ اس کے لبوں نے جنبش کی تو آصف زیدی کا چہرہ ان کے چہرے کے اتنا قریب آ گیا کہ صدیقہ اس کی سانسوں کی حدت اور مخصوص خوشبو کے جھونکے سے چونک اٹھی۔ ماضی میں ابھرنے والی محبت سے لبریز سانسوں کے ساتھ پرفیوم کا دلفریب جھونکا پیتے ہوئے بیتے دنوں کی یاد دلا گیا۔ انہوں نے ملگجی سی روشنی میں اسے پہچاننے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بیٹھنے کی کوشش کی، مگر سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ وہ پھر سر تکیے پر رکھ کر بے بسی اور لاچاری سے اس حیولے کو دیکھتے ہوئے لرزش زدہ آواز میں بولی، آپ کون اور میری حدیقہ کہاں ہے؟ آپ آرام فرمائیں، انہوں نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ ڈاکٹر آصف زیدی، مانوس آواز اور پسندیدہ مانوسیت سے بھرپور خوشبو پر چونک کر بولی۔ آصف زیدی، انہوں نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے نام مکمل کیا۔ ہاں صدیقہ، تمہارا مجرم، تمہارا گناہ گار تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ اس کے لیے جو سزا تجویز کرو گی اسے قبول ہے۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ندامت سے بولے۔ آصف، آپ کہیں خواب تو نہیں؟ وہ پھر تذبذب کے عالم میں اٹھنے کی کوشش کرنے لگیں، لیکن اٹھ نہ سکی۔ آصف نے پیار بھرے لہجے میں لیٹے رہنے کی تلقین کی۔ I can't believe it، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں دیکھتے ہوئے بولی، مجھے بچا لیں، میں جینا چاہتی ہوں۔ کہاں ہے ہماری بچی؟ وہ انہیں ڈھال سی ہو کر ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں ہونے والا، خود کو سنبھالو۔ وہ جلدی سے ان کا بلڈ پریشر چیک کرنے لگے جو اتنا گر چکا تھا کہ ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ صدیقہ، مجھے معاف کر دو، میری غلطیوں کو فراموش کر کے مجھے صدقے دل سے معاف کر دو۔ جوانی کے نشے، دولت کی ہرس اور والدین کی عزت و لحاظ اور اسٹیٹس کے جنون میں نے تمہیں جن خطابات سے نوازا تھا سب غلط تھے، پھر بھی تم نے میرا انتظار کیا، ہر پل ہر ساعت۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ وہ تڑپ اٹھے تھے۔ صدیقہ کی زندگی لاتعداد مسرتوں اور پچھتاووں کی آماج گاہ تھی۔ کم سنی میں والدین سے زیادتی کرنے پر وہ اپنی نظروں سے اس حد تک گر چکی تھیں کہ انہوں نے دنیا کو تیاگ دیا تھا۔ شوہر کی جدائی کے کرب اور انتظار پیہم کے جان لیوا لمحوں میں وہ گھنٹوں اپنے ماں باپ سے مخاطب ہو کر اپنے گناہ کبیرہ کی معافی تلافی کرنے کی کوشش کیا کرتی۔ آج ان کی خواہش رنگ لے آئی۔ انہوں نے آصف زیدی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ان کی سانسوں اور ان کے جسم کی مخصوص خوشبو کو محسوس کیا تھا۔ انہی لمحوں کا انتظار تھا۔ اپنے من کی تمام حسرتیں اور پچھتاوے شوہر کے دامن میں ڈال کر وہ پل بھر میں شانت ہو گئیں۔ صدیقہ ان سے یوں ملی تھی جیسے کبھی ناراض ہی نہ تھی، مگر حدیقہ کو آصف زیدی سے بے پناہ شکایتیں تھیں، اور آصف ان شکایتوں کو دور کرنے میں اس وقت اس کے پاس موجود تھے۔ وہ نرس کو صدیقہ کا خیال رکھنے کا کہہ کر ادھر آ گئے تھے۔ باپ بیٹی کے پاس گھر پہنچا تو حدیقہ لاؤنج میں ہی مل گئی۔ آصف اس کے قریب ہی کارپیٹ پر سر نیچے کیے بیٹھے رہے۔ بیٹا، ناراض ہونے کا حق تمہیں ہے، کیا مجھے معاف نہیں کرو گی؟ حدیقہ نے ماما کے پرس سے نکاح نامہ نکالا اور آصف کو دکھاتے ہوئے بولی، میری ماں زندگی بھر یہ نکاح نامہ دنیا کو دکھا کر مجھے جائز اولاد ہونے کا ثبوت دیتی رہی۔
اسی خوف میں آج بھی ان کے پرس میں محفوظ ہے۔ کس گناہ کی پاداش میں انہیں یہ سزا سنائی تھی آپ نے؟ یہ سن کر وہ بری طرح تڑپ اٹھے، مگر کسی بات کا جواب نہ تھا۔ ملزم کی طرح ندامت اور خوف سے سر جھکا ہوا تھا۔ انہوں نے حدیقہ کو دیکھا۔ وہ ماں کی طرح کتنی خوبصورت تھی۔ اس نے اپنا بچپن جن محرومی اور خواہشوں کی توڑ پھوڑ میں گزارا تھا، وہ کیفیت اس کے چہرے پر ثبت تھی۔ جوانی میں وہ کس دھوکے اور فریب کا شکار ہوئی تھی، باپ کو اس کی قطعاً خبر نہ تھی۔ حدیقہ بیٹا، مجھے معاف کر دو، وہ ملائمت سے بولے۔ آپ میری ماں کی خوشیوں کے قاتل ہیں ڈاکٹر آصف زیدی صاحب، وہ تلخی اور درشتی سے بولی۔ تم جو بھی کہو سننے کو تیار ہوں، کچھ کہو، لان تان کرو، گالی گلوچ سے مجھے بے عزت کرو، میرے بچے، مجھے سب منظور ہے، کیونکہ میں صدیقہ کا اور تمہارا مجرم ہوں۔ مجھے ایسی سزا دو کہ دنیا میرے عبرتناک انجام کی مثالیں دے۔ ممکن ہے کہ اس طریقے سے کتنی ہی معصوم لڑکیوں کی زندگی عذاب بننے سے بچ جائے۔ وہ تڑپ اٹھے۔ وہ اور کیا کہتی، انہیں کون سی سزا سناتی، جبکہ وہ خود عدالت میں اقبال جرم کے ساتھ اپیل کر چکے تھے، اور یہ عدالت تو بیٹی کی تھی۔ باپ کو خاموشی سے دیکھتی رہی۔ میں معافی کی عرض داشت لے کر کبھی بھی تمہارے پاس نہیں آؤں گا، مجھے سزا سنا دو۔ اگر میری ماں نے آپ کو معاف کر دیا ہے تو میں کون ہوتی ہوں سزا سنانے والی؟ ماں کے لبوں کی مسکان اور چہرے کی طمانینت اور سکون سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ اگر تم میری زندگی کی حماقتوں کو سن کر مجھے باپ کے روپ میں قبول کرنا چاہتی ہو تو بیٹا، میں تمہیں ایک پرانی داستان جس کا انجام نہایت عبرتناک اور روح فرسا ہے سنائے دیتا ہوں۔ تمہیں میری کہانی سن کر میری سچائی پر رتی بھر شک و شبہ نہ ہوگا، کیونکہ من گھڑت اور جھوٹی کہانیوں میں اتنی پائیداری اور طاقت نہیں ہوتی کہ گرفت میں رہ سکیں، ڈھیلی پڑ کر جھوٹ کو نمایاں کر دیتی ہیں۔ جی، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ بیٹا، ہماری شادی کے 6 مہینے ایسے بیت گئے جیسے آنکھ کا جھپکنا۔ ہر دن ہنی مون کا گمان ہوتا تھا۔ میرے والدین کو شادی کی خبر تھی، نہ ہی کسی طرف سے انہیں اطلاع ملی۔ وہ اسی میں خوش تھے کہ بیٹا ایک کامیاب ڈاکٹر بن کر واپس آئے گا تو دھوم دھام سے کسی ہندوستانی لڑکی سے شادی کر دی جائے گی۔ وہ تفصیل بتاتے ہوئے مسلسل آنسو صاف کر رہے تھے۔ حدیقہ انہماک سے سن رہی تھی۔ آصف جسے مجبوری کا نام دے رہے تھے، اس میں خود غرضی کی جھلک نمایاں تھی۔ باپ نے اسے اپنی مجبوری کہا تھا۔ وہ وکیل کال کے بغیر گفتگو کے تمام پہلوؤں کے بارے میں سوچنے لگی۔ مگر کیا کوئی مرد اتنا بے بس بھی ہو سکتا ہے؟ کاش مائیں اپنی طاقت کا غیر مناسب استعمال نہ کریں تو اس دنیا کے بے شمار مسائل خود بخود حل ہو جائیں۔ وہ متذبذب سی ہو کر سوچ رہی تھی۔ آصف بھی اٹھ کر پاس بیٹھ گئے۔ اب تو آپ مجھے پاپا کہنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گی۔ آپ کی ایک غلطی نے آپ سے وابستہ ہر رشتے کو تہ و تیہ کر دیا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اگر غلطی سرزد ہو ہی گئی تھی تو پھر اپنے فیصلے پر ثابت قدم رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد ذات کو مجبور اور بے بس پیدا نہیں کیا۔ آپ کیسے مجبور ہو گئے؟ بیٹے، میں تمہاری باتوں سے متفق ہوں۔ میری ایک بات غور سے سننا، بڑے بڑے سورما ماں کے سامنے کمزور اور مجبور پڑ جاتے ہیں۔ میں تو ایک ناچیز اور حقیر سی ہستی ہوں۔ ماں کو کورٹ میرج کا بتا کر دکھی کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ تو پھر آپ ماں کی آمادگی حاصل کر کے ماما سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتے، وہ دکھ سے بولی۔ وہ پاکستان کے خلاف تھی۔ میں اپنی خواہش کا اظہار کر کے انہیں دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انہیں انسیکیورٹی تھی، بے پناہ محبت تھی مجھ سے، اور مجھے صدیقہ سے بے پناہ محبت تھی، اور اسے تو مجھ سے عشق تھا۔ ہم ایک دوسرے کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے تو کورٹ میرج کر لی۔ جب تمہاری نانی اسی دکھ میں چلی گئیں تو اپنی ماں کے تصور میں میرے ذہن نے ایسا پلٹا کھایا کہ میں اندھا اور بہرا ہو گیا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے اس کے بغیر پرمسرت زندگی گزاری ہے؟ گلٹی فیلنگز کا درد ایسا عجیب ہے کہ جیتے جی دل و دماغ کو مردہ کر دیتا ہے۔ انسان ایک چلتی پھرتی لاش بن کر رہ جاتا ہے۔ میں نے موت اور زندگی کی یکجائی اپنی ذات میں محسوس کی ہے۔ باپ کا شرمندگی میں جھکا ہوا سر اور آنکھوں میں جل تھل حدیقہ کو مزید آزردہ کر گیا۔ آخر وہ اسی کا خون تھی۔ خون حدت میں جوش کیسے نہ مارتا؟ مگر وہ کچھ بھی کہے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ اپارٹمنٹ کی بیل پر حدیقہ چونک گئی۔ وہ لیپ ٹاپ پر اپنی اور ماں کی تصویریں دیکھنے میں اتنی محو تھی کہ بیل کی آواز پر تقریباً اچھل پڑی۔ سوچنے لگی کہ کون ہو سکتا ہے، ساتھ ہی اس نے دروازہ کھولا اور ٹھٹک گئی۔ ڈاکٹر آصف زیدی اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور جسم کا ہر عضو دل کی دھڑکن بن کر بول اٹھا تھا۔ اندر آنے کو نہیں کہو گی؟ وہ افسردگی سے بولے۔ وہ کس قدر کمزور اور لاغر لگ رہے تھے اور کتنے ہی بے ضرر۔
کیوں نہیں کہوں گی، وہ سنجیدہ تھی۔ گھر آئے مہمان کے لیے دروازہ نہیں کھولوں گی تو گھر کی تمام برکتیں مجھ سے روٹھ جائیں گی۔ آپ اندر تشریف لائیں۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئے۔ حدیقہ کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا جن رستوں سے باپ ہوتا ہوا آیا تھا وہاں پھولوں کی چادر بچھا دے اور اس پر پھول نچھاور کر دے۔ جس رشتے کی تڑپ اور کسک نے اسے چڑچڑا پن بخشا تھا، آج وہ اس کے گھر میں اپنے قدموں سے چل کر آیا ہے۔ اپنے بیٹے سے ایک بار پھر التجا کرنے آیا ہوں، مجھے معاف کر کے سکون دے دو۔ صدیقہ تبھی مجھے درگزر کرے گی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولے، پاپا مجھے گناہ گار مت کیجیے، ورنہ میری ماں جو آپ کی پرستار ہے مجھ سے خفا ہو جائے گی، مجھے معاف نہیں کرے گی۔ میں آپ دونوں کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ اس مقدس ہستی اور بے لوث محبت کرنے والی مامتا کے صدقے مجھے معاف کر دو اور ہمیں اکیلا مت چھوڑو۔ تم صدیقہ کی بیٹی ہو جو بے حس اور خودغرض نہیں ہو سکتی۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہارا بچپن محرومی کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل دیا، لڑک پن حسرت و یاس کی آگ میں جھونک کر تمہاری جوانی کا تماشا بنا دیا ہے تو ناقابل معافی جرم، پھر بھی میری عرض پر غور کرو، اپنے ساتھ زندگی گزارنے کا شرف بخش دو۔ تم میری زندگی کی آخری تمنا پوری کر سکتی ہو کیونکہ تمام اختیارات کی تم مالک ہو۔ میرے بچے، میں نے زندگی میں جو بھی پایا گنوانے کے لیے حاصل کیا تھا، اب میں اپنی تقدیر میں لکھی ہوئی اس ٹریجڈی کو بدل دینا چاہتا ہوں۔ تمہیں پا کر کھونا نہیں چاہتا۔ وہ اس کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے۔ اللہ نہ کرے ایسے مت کہیں، حدیقہ نے باپ کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آصف نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا اور حدیقہ باپ کی بے پناہ شفقت میں ڈوبی ہوئی خوشبو میں سرشار ہو اٹھی۔ تحفظ اور مضبوطی کے احساس کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ اسے یوں لگا جیسے دونوں ماں بیٹی ایک ایسے سائبان کے نیچے آ کر رک گئی ہیں جہاں گرم اور یک بستہ ہواؤں کا گزر تک نہیں۔ ٹورنٹو میں اپنی کمپنی سٹارٹ کرنے سے پہلے وہاں کے تمام ہاسپٹلز کا وزٹ کر کے اس نے فیزیبلٹی رپورٹ تیار کی۔ آصف زیدی نے اسے فون پر اس خبر کی اطلاع دی کہ ریموٹ ایریا میں حال ہی میں ایک چیریٹی ہسپتال تعمیر ہوا ہے، وہاں کے بارے میں بھی غور و فکر کرے۔ ایک نیک کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں اس کی توجہ اور محنت کا ہاتھ ضرور ہونا چاہیے۔ یہ کانٹریکٹ ملتے ہی اس نے اپنے مقصد اور ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کی تمام تر محنت کو تیز کر دیا۔ اب وہ ماں کی طرف سے بے فکر تھی۔ وہ اور پاپا ایک دوسرے کی سنگت میں خوش تھے۔ اس کے آئے دن چائنا کے ٹرپ لگنے لگے اور اس کی کمپنی روز بروز ترقی کرنے لگی۔ یہ خبر حدیقہ تک پہنچ گئی کہ خرم نے یہاں کسی ہسپتال میں جاب کر لی ہے اور اپنے لیے الگ اپارٹمنٹ لے کر بسر اوقات کر رہا ہے۔ پیسے کی طمع اور سٹیٹس کا لالچ تو اس کی گھٹی میں تھا ہی۔ وہ اپنی جلد بازی کی وجہ سے زندگی میں بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ ہارون اپنی مستقل مزاجی کی وجہ سے دن بدن ترقی کی راہوں پر گامزن تھا۔ شیری بھی اپنی جاب سے مطمئن اور خوش تھی، بلکہ ان کی ازدواجی زندگی میں ایک ٹھہراؤ اور اطمینان آ گیا تھا۔ خرم ہسپتال سے اپنے اپارٹمنٹ پہنچا تو اپنی جائے قیام کا جائزہ لینے لگا۔ اجڑے پن کے ساتھ ہر طرف منتشر استعمال شدہ چیزیں اس کا منہ چڑھا رہی تھیں۔ لیونگ روم میں حسب ضرورت نہایت ہلکی کوالٹی کا سامان اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ حدیقہ کی ترقی نے پہلے ہی اسے مضطرب اور ہراساں کر دیا تھا۔ اب اپنی حیثیت کا احساس کم مائگی میں ابھر کر اسے سکون دل سے محروم کر رہا تھا۔ اس نے بیگ کندھے سے اتارا، بے دلی سے صوفے پر پھینکا، ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ڈنر کیے بغیر ہی وہ بے سود اور بے ترتیب ہو کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کی حالت اس کے وجود کی توڑ پھوڑ کو نمایاں کر رہی تھی۔ کروٹیں بدل کر، کبھی گھبرا کر کھڑکی میں کھڑے ہو کر باہر کی اسٹریٹ لائٹس اور پارک شدہ گاڑیوں کو بے مقصد گھورنا اور فریج کھول کر ایسے جھانکنا جیسے اس عمل سے فریج اسے منو سلوا فراہم کر دے گا۔ بھوک نے اسے بے حال کر دیا۔ سیدھا اسٹیک ہاؤس چلا گیا۔ وہ گہری سوچ میں غرق تھا کہ وہ نہیں کھائے گا تو کوئی اصرار کر کے کھلانے پر رضامند نہیں کرے گا۔ کپڑے جیسے مرضی زیبتن کر لوں، کون ہے جو اپنی پسند کے کپڑے تیار کر کے میری 10 خوشامدیں کر کے مجھے پہنانے کی کوشش کرے گا۔ دن بھر کی تھکن ہے، کوئی ساتھی جو اپنے اندر سبو کر مجھے میٹھی اور پرسکون نیند سلائے گا۔ اس کا سر نفی کے انداز میں ہلا۔ ویٹر کی آواز پر چونکا۔ کھانا آرڈر کر کے اس کی نگاہیں سامنے کھلنے والے مین ڈور پر جم گئی۔ حدیقہ ریڈ اینڈ بلیک لانگ سکرٹ اور بلاؤز میں ملبوس نہایت خوبصورتی سے بنا ہوا ہیئر سٹائل اور 3 انچ کی ہیل میں قداور اور دراز لگ رہی تھی۔ ایسے لگا جیسے کوئی ماڈل گرل اپنے نپے تلے قدم اٹھاتی، سب کو اپنے حسن و نزاکت سے امپریس کرتی، شان بے نیازی سے چلتی ہوئی اس کے ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ وہ ایک دم سے یہ دیکھ کر چونک اٹھا۔ ایک دھیڑ عمر کھچڑی نما بالوں والا پتلا دبلا مرد اس کے سامنے مسکراتا ہوا بیٹھ گیا۔
उसे वो शक्ल व शबाहत और रंग से ही एशियन लग रहा था, मगर उसकी हरकत व सकनात और अंदाज़े गुफ्तगू के तौर तरीके इस बात की गमाजी कर रहे थे कि वो पैदाइशी तौर पर यहाँ से ताल्लुक़ रखता है। वो मुसलसल हदीका को प्यार भरी नज़रों से देखकर मुस्कुराए जा रहा था। वो गैर इरादी तौर पर हदीका की तरफ चल पड़ा। ज़हन में सोचों के मद्दोजज़र बरपा थे। अब वो उनके करीब पहुंच चुका था। दोनों की नज़रें यकजा हुईं। हैरत की परछाइयों के साथ अनगिनत शिकवे और शिकायतें उभरी और हदीका ने मुंह दूसरी तरफ फेर कर उससे गुफ्तगू ना करने का सिग्नल दे डाला, मगर वो नहायत नरम आवाज़ में बोला, हेलो हादी, हाउ आर यू। उसने मुसाफा के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। आई एम डॉक्टर खुरम फ्राम पाकिस्तान। क्योंकि ये नाम उन्होंने हदीका से सुन लिया था, मगर आसिफ ज़ैदी एकदम चौकन्ना हो गए। हदीका के चेहरे पर बेजारी थी। वो चंद सानिया खामोश रहे, फिर हिम्मत करके बोले, आई एम डॉक्टर आसिफ ज़ैदी, हर फादर। उन्होंने हदीका की तरफ इशारा करते हुए कहा। हदीका के पापा कहाँ से आ टपके। वो शौक की कैफियत में घिर गया। खुरम मुसलसल उसे देखे जा रहा था। आइए तशरीफ़ रखिए। जॉब किस हॉस्पिटल में है? पाकिस्तान से कब आए? यहाँ कौन से एरिया में रिहाइश पजीर हो? 5 मिनट में सवालात की भरमार पर हदीका मतज़ब्ज़ब सी होकर दोनों को देखने लगी। वो नहायत महज़्ज़ब तरीके से सोच समझ कर जवाब दे रहा था। खाना टेबल पर पहुंच चुका था। खुरम ने एक्सक्यूज़ किया और अपनी टेबल की तरफ बढ़ गया। हदीका ने उसे रहम भरी नज़र से देखकर खुद को लानत मलामत की और खाने में बज़ाहिर मसरूफ़ तो हो गई, लेकिन दिल में हलचल मच गई थी। खुरम ने हदीका को हंसते हुए देखा तो तिल मिलाकर रह गया। अब मुझे क्या करना है? किससे मशवरा लूँ? सब अपने पराये जो बन गए हैं। हमदर्दियाँ जताने वाले खुदगर्जी का लिबादा ओढ़कर गायब हो गए हैं। किसी को क्या पड़ी है कि मेरी ज़िंदगी की गलतियों, कोताहियों और जज्बाती फ़ैसलों की दुख भरी दास्तान सुनकर मुझे तसल्ली और तशफ़ी देने की ज़रूरत महसूस करे। उसने सोचते हुए बेदिली से पेट की आग बुझाई और उनके जाने का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि वो उनका पीछा करके हदीका से मिलने के तमाम बंद रास्ते खोलना चाहता था। आज के इस गोल्डन चांस को वो मिस क्यों करता? उसने हदीका को हासिल करने का अटल फ़ैसला कर लिया था। दिल मुतमईन भी था और मुस्तरिब भी कि वो किस मुँह से उसके सामने हाथ जोड़कर अपने गुनाहों को तस्लीम करके अपने तमाम तर कोताहियों की माफ़ी मांगेगा। वो सोचे जा रहा था और नज़रें हदीका के चेहरे पर जमी हुई थी। आज की सर्द रात में हदीका आदतन कंबल लपेटे मुतालिया कर रही थी, वरना इस हिस्से में सर्दी और गर्मी का कभी एहसास ही न होता था। ये तो इंसानों की मेहनत से तश्कील की हुई बहिश्त थी। अल्लाह की जन्नत की तो शान और शौकत ही क्या होगी। वह नावल का सफ़ा पलटकर हैरान रह गई कि उसने न जाने क्या पढ़ा था। दिलो दिमाग में तो खुरम बसा था, मोहब्बत और नफ़रत की इम्तिजाज में मुलविस उसका शोहर। उसने नावल को साइड टेबल पर रखा और जहन को हर तरह की सोचों और ख्यालात से आरी करने की नाकाम कोशिश की। तंग आकर उसे टेबल लैंप ऑफ किया और कंबल में ऐसे दुबक कर आंखें बंद करके लेट गई जैसे नींद उसे हसीन सब्ज़ाज़ारों में ले जाएगी, मगर ऐसा तो ना हुआ। नींद आंखों से कोसों दूर थी, भला कैसे आती। चंद घंटे पेशतर उसने खुरम को देखा था, जिसको उसने टूट कर प्यार किया था। उसकी ज़्यादतियों पर भी वो उसकी एक मुस्कुराहट पर शेरो शुक्र हो जाया करती थी, लेकिन मन की तिश्नगी बरकरार ही रही उसकी गुर्बत में। उसने मुश्किल सोचों से निकलने की कोशिश की, मगर कामयाबी ना होने की सूरत में वो किचन की तरफ बढ़ गई। फर्स्ट एड कैबिनेट खोलकर उसने ट्रैंकुलाइज़र निकाल कर खाई और दबे पाँव अपने कमरे में आ गई, मगर नींद फिर भी कोसों दूर ही थी। उफ़, ये शादी यानी किसी जिन्स से मुखालिफ से बंध जाने का नाम है। बस सिर्फ कैदे बम शबकत के सिवा और क्या है? कुछ भी नहीं। निकाह की चंद बोल औरत को सरता पा बदल कर हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार कर लेते हैं। ना नींद की परवाह, ना खाने पीने की ख्वाहिश। उसकी गुर्बत में दिनों रात का हिसाब ही गड़बड़ हो जाता है। ना दिन गुजरने का एहसास, ना रात बीतने की खबर। वो भी क्या सुहाने दिन थे, पलक झपकते गुजर गए। उसने करवट बदल कर सोचा, मगर तौहीन में इस लम्हे कैसे जानलेवा थे कि तवील ही होते चले जाते थे, और अब अल्लाह के फजलो करम से दुनिया की कौन सी नेमत मेरे पास मौजूद नहीं। इन तमाम नेमतों में तेरी शमूलियत के बगैर खला महसूस करती हूँ कि इस सुहाने मौसम में हम दोनों हाथों में हाथ डाले दुनिया की नज़रों से ओझल हो जाएं। वो एकदम अपनी सोच पर चौंक उठी। क्या सोच रही हो? ज़िंदगी किस कदर हसीन है, इसको एंजॉय करो। भूल जाओ खुरम को, जिसने तुम्हें सिवाय बेवफाई के और कुछ नहीं दिया। अगर आज उसकी बीवी जिंदा होती तो ये संगदिल इंसान मुझे मुड़कर देखना भी गवारा ना करता। आज अपनी मस्कीनियत और मजलूमियत को चेहरे पर चस्पा किए मुझे धोखा नहीं दे सकता। गो टू हेल, उसने कदरे ऊंची आवाज़ में कहा और कंबल खींचकर सर तक लिया और सोने की कोशिश करने लगी।
हादी बेटा, डॉक्टर खुरम मेरे पास बैठे हुए हैं, अगर इजाज़त दो तो डिनर पर घर ला सकता हूँ। आसिफ ने नहायत प्यार से फ़ोन पर कहा तो वो अचंभे से बोली, पापा उसे भगाने की कोशिश करें, घर का रास्ता देख लिया तो चौखट उखाड़ देगा, मगर आना बंद नहीं करेगा। वो तुमसे मिलना चाहता है। मुझसे क्यों पापा? वो बेइख्तियार बोली। मियाँ बीवी का रिश्ता रेशम के धागे की मानिंद नाजुक लेकिन आयरन की मानिंद अटूट होता है। हादी बच्चे, उसे माफ़ कर दो, खुरम बुरा इंसान हरगिज़ नहीं। पिछले 3 महीने से मेरे साथ काम कर रहा है। ही इज़ एक्सट्रीमली गुड ह्यूमन बीइंग। 3 महीने से? हैरत से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। तो आपको उसने मजलूम बनकर अपनी झूठी कहानी सुना दी और आपने भी वन साइडेड स्टोरी पर यकीन कर लिया। ऐसी बात नहीं। डिनर के दूसरे दिन ही मैंने उसे अपने पास बुलाकर अपने शक को यकीन में बदलकर उसे इसी अस्पताल में जॉब दे दी थी। मकसद उसे परखना ही था। मैंने उसकी रोदाद सुनी है। बाकी बातें बाप बेटी बाद में करेंगे। फ़िलहाल अभी तुम्हारी तरफ से इजाज़त की ज़रूरत है। पापा, ये मुझ पर ज़्यादती है। वो रोहासी हो गई। वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है क्योंकि मैंने उसे मुंह ना लगाने का तहैया कर लिया है। वो बखूबी जानता है। बच्चे अज़राहे मजबूरी अपने ताल्लुकात को बहाल करने से ज़िंदगी मुसर्रतों की आमाज का नहीं बनती, बल्कि आजमाइशों का कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला चल निकलता है। तुम्हें सिर्फ एक चांस देने की इल्तिजा कर रहे हैं। आमने सामने बैठकर बात करने से अनगिनत मसाइल हल हो जाएंगे बेटा। इतनी हिम्मत तो मेरा बहादुर बेटा कर ही सकता है ना। प्लीज़ पापा, आज उन्हें टाल दीजिए। पहले हम तीनों माँ बाप बेटी बैठकर आपस में डिस्कस करेंगे, फिर मुलाकात के बारे में सोचेंगे। फिर ये रिश्ता नए सिरे से कबूल करने का मुझे वक्त चाहिए होगा। पापा, ये दिल ही तो है, इसको मनाना कौन सा आसान काम है। ओके ओके, इस वीकेंड पर बुला लेते हैं। बारबेक्यू का मज़ा खूब रहेगा। वो हंस रहे थे। देखते हैं, अभी कुछ नहीं कहिएगा, वो आहिस्तगी से बोली। मुझे सोचने तो दें। ओके, आसिफ ने प्यार से कहा। बेटा, बात यह है, मैं हदीका को परेशान नहीं करना चाहता। उसका माजी कैसे गुजरा तुम बखूबी जानते हो। उसे मैंने 1-2 बार कहा है, मगर उसकी तरफ से खातिर ख्वाह रिएक्शन नहीं था। तुम ज़रा सब्र तहम्मुल से काम लो। तुम्हारी अमानत बहुत ही महफूज और पायदार हाथों में है। जहाँ उसके बगैर इतना अरसा गुजार लिया, वहाँ थोड़ा और सही। अब हदीका ही ये फैसला करेगी कि आया वो तुम्हें माफ़ करने की हिम्मत रखती भी है या नहीं। उसने खुद को शब रोज़ अपने काम में इतना बिजी कर लिया है कि मुझसे भी बात बमुश्किल हो पाती है। मैं खुद उससे बहुत नादिम रहता हूँ और पछतावे की एक सुलगती आग में हर तरह जलता रहता हूँ, क्योंकि मैंने वापस आने में बहुत देर कर दी। तुमने तो जल्द ही वापसी का रास्ता पकड़कर बहुत अक्लमंदी की है। आपने दुरुस्त फरमाया है, मगर रास्ता बहुत खारदार है अंकल। मेरे जिस्म का पोर पोर ज़ख्मी हो गया है। उनके दर्द की शिद्दत ने बेहौसला कर दिया है। मैं सोचता हूँ कि हदीका के पास किस हक के बलबूते पर जाऊँ, कि नहदो पैमान का वास्ता देकर उसे मना लूँ और नए वादों की सच्चाई का कैसे यकीन दिलाऊँ। वो पिछले वादे वईद का हिसाब लेने बैठ जाएगी तो फिर इन सवालात का क्या जवाब दूंगा। मेरा जहन इसी शशोपंज में जकड़ा हुआ है। आप ही मुझे बताएं कि क्या करूं। हारी हुई बाजी को कैसे जीत लूं। अब तो वो मुझ पर एतमाद करके एक बार फिर क्यों कर रिस्क लेगी। वो बहुत दुखी लग रहा था। बेटे, ये मर्द ज़ात बड़ी अजीब ज़ात है। औरत के चेहरे का तिल पसंद आ गया तो उसकी तमाम शख्सियत को इग्नोर करके एक तिल के पीछे चल पड़ता है। जब उसे हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो वही दिल दूर कहीं पसे पर्दा जा छुपता है और फिर उसकी पर्सनैलिटी की एक एक खामी और खूबी उभरने लगती है, जिन्हें वो किसी सूरत कबूल नहीं कर पाता और उसे घर के गलीज़ कोने का हिस्सा बना दिया जाता है, जैसे घर का इस्तेमाल शुदा नाकारा और नापसंदीदा फर्नीचर, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। ज़रूरत और इस्तेमाल के मुताबिक उसकी जगह तो बदल जाती है, मगर उसकी अहमियत में कतन फ़र्क नहीं आता। वही बेमोल प्रॉपर्टी जिसकी इंसानी फितरत के पेश नज़र कोई वक़्त नहीं होती। ये तमाम बातें जो मैं कर रहा हूँ मुझ पर भी लागू आती हैं, क्योंकि मैंने भी तो यही कुछ किया था सदीका के साथ। बल्कि मैंने तो उसे बिल्कुल बेकार समझकर ऐसा ठुकराया कि उसकी ज़रूरत का एहसास तक ना हुआ। हम दोनों की मिसाल से बड़ी और कौन सी मिसाल हो सकती है। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। दोनों सोच में महव थे। कमरे में खामोशी तारी थी। तो फिर खुरम बोलो, इस नाकाबिले तलाफ़ी गलती को कैसे सुधारोगे। प्यासा कुएं के पास जाने के लिए तैयार है। आप ही कुएं तक जाने का बंद रास्ता खोल सकते हैं। इससे बेहतर तरीका मेरे जहन में नहीं आ रहा। तुमने मुझे काफ़ी मुश्किल में डाल दिया है। सोचता हूँ कि क्या और कैसे और कब ये धमाका किया जाए कि वो परेशान भी ना हो और मान भी जाए। अंकल, आप उससे पूछिए कि क्या सचमुच वो मुझसे नफ़रत करने लगी है।
میری دغا بازی اور بدسلوکی کو فراموش کر کے مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی جتنی شرائط ہیں مجھے قبول ہوں گی، میں اسے پانا چاہتا ہوں صدقے دل سے۔ اچھا میں کچھ سوچتا ہوں، انہوں نے کہا۔ لنچ کرتے ہوئے صدیقہ نے حدیقہ کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھ کر کہا، بیٹا خرم تم سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ تیزی سے کہہ کر ایسے ریلیکس ہو کر بیٹھ گئیں جیسے سر سے من و بوجھ اتار پھینکا ہو۔ وہ کس لیے؟ آئی ڈونٹ نو، وہ بظاہر لاپرواہی سے بولی۔ میں جانتی ہوں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ تو پھر اسے کب کی ڈیٹ دوں؟ وہ بھی سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ میری زندگی کا ایک لمحہ بھی اس پر صرف کرنا سراسر ضیاع ہے، وہ تلخی سے بولی۔ بیٹا تم عقل و شعور رکھتی ہو، نشیب و فراز میں گزرا ہوا تمہارا ماضی ایک بہت بڑے تجربے کا حامل ہے، پھر بھی میں تمہیں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسے ایک بار چانس دے دو۔ اس بار پاپا نرمی سے بولے۔ چانس، اور وہ بھی خرم جیسے بے دید، بے لحاظ اور بے فیض انسان کو؟ نہیں پاپا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر میں نے صدیقہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تو کیا اس نے مجھے دھتکار دیا؟ ہرگز نہیں پاپا، کیونکہ انہیں آپ کا ہر پر انتظار رہتا تھا، نہ جانے کیوں، جبکہ آپ نے آنے کا نشان تک نہ چھوڑا تھا، نہ ہی وعدہ کیا تھا لوٹ آنے کا، لیکن پھر بھی منتظر رہتی تھی۔ اس کی وجہ ہے۔ وجہ؟ وہ سوالیہ انداز میں بولے۔ آپ نے ان کی تذلیل نہیں کی تھی، ان پر ہاتھ اٹھا کر ان کی خودداری اور نسوانیت کو زخمی نہیں کیا تھا۔ چند دنوں میں ہی فیصلہ کیا اور چھوڑ کر آ گئے، جبکہ خرم نے ولیمے کے فوراً بعد ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے تھے۔ پاپا وہ بزدل اور ڈرپوک شوہر فیصلہ ہی نہ کر پایا کہ مجھے چھوڑ دے، اب میرے پاس واپس کیوں آئے گا؟ میں اس کی الزام تراشیوں کو فراموش نہیں کر سکتی۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ تمہیں پریشان کرنا ہمارا مقصد ہرگز نہیں، اس کی خواہش تم تک پہنچانا ہمارا فرض بنتا ہے بیٹا۔ صدیقہ سنجیدگی سے بول کر خاموش ہو گئی۔ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ وہ سوچتے ہوئے بولی۔ جسٹ ون چانس، وہ آہستہ سے بولے۔ آپ نے ایسا کیسے سوچ لیا؟ میں نے خود کو اس کے سانچے میں ڈھال کر بہت گہرائی سے سوچا ہے۔ عورت گھر آباد کرتی ہے، اس میں مسرتوں کے شوخ و شنگ رنگ وہ بھرتی ہے، مرد کیا جانے یہ آرٹ۔ وہ لمبی آہ بھر کر بولے۔ تمہاری ماں ایسی عورت تھی کہ وہ میرا گھر تو کیا خاندان سنوار دیتی، بہت زیرک اور سمجھدار خاتون تھی، مجھ سے پیار ہی اس کا گناہ بن گیا۔ اسی جرم میں بیچاری بری طرح قید و بند کی صعوبتوں کے شکنجے میں جکڑ گئی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم بھی ایک تنہا اور بے مقصد اور بے معنی زندگی گزارو۔ تمہارا باپ ہوں، تمہاری بہتری چاہوں گا، اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے تو۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر سر جھکا کر روتی۔ اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو میں خرم سے مل لیتی ہوں، مجھے پہلی ملاقات میں ہی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اگر آپ… وہ فیصلہ سنا کر چپ ہو گئی۔ آصف اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے رہے۔ آج وہ آفس سے جلدی گھر آ گئی۔ تیار ہو کر اس نے آئینے میں اپنا سراپا دیکھا۔ دکھوں اور کربناک مسافت طے کرنے کے باوجود وہ بہت فریش لگ رہی تھی۔ اس نے کالے رنگ کی کامدانی ساڑی پہنی ہوئی تھی، گوری اور پنک گردن پر ڈائمنڈ کا چھوٹا سا لاکٹ اور کانوں میں ڈائمنڈ کے ٹاپس میں وہ بہت گریسفل لگ رہی تھی۔ میک اپ چھوڑے ایک زمانہ بیت گیا تھا، آج اس نے اپنے گلابی بھرے ہوئے خوبصورت ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگائی۔ خمار آلود آنکھوں میں کاجل کی ہلکی سی لائن لگا کر اسے عجیب لگ رہا تھا، کچھ سبکی سی بھی ہو رہی تھی۔ ماما پاپا سے نظریں چرائے وہ باہر نکل گئی۔ اسے جاتا ہوا دیکھ کر وہ دونوں ہی دل میں مسکرا دیے۔ بالکل ماں کی طرح معصوم اور پاکیزہ ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی میرا دل رکھ لیا، میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اہمیت دے دی۔ آخر بیٹی کس کی ہے؟ وہ صدیقہ کی طرف دیکھتے ہوئے سوچے جا رہے تھے۔ انہیں بیتے ہوئے لمحے یاد آنے لگے، چہرے پر مسکراہٹ اور طمانینت تھی۔ یہ سوچ کر اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ وہ خرم کا سامنا کیسے کرے گی، کیا وہ اسے سختی سے انکار کر سکتی ہے؟ میں یہ تسلیم کرتی ہوں کہ میں تمہاری قربت کے بغیر بھی تمہارے نام کو جبتے زندگی بتا سکتی ہوں، کیونکہ مجھے گزرے ہوئے کل میں بھی تم سے بے تحاشا پیار تھا اور تم آج بھی میرے دل کے نہاں خانوں میں 4 سال کی دوری اور جدائی کے باوجود آباد ہو۔ تمہاری دغا بازی اور بے وفائی کے باوجود میں تمہیں بھول نہیں سکی۔ مجھ سے تحفظ اور سائبان چھین کر تم نے پلٹ کر نہ دیکھا کہ دیار غیر میں کس حال میں ہوں، بیچ مجھدھار میں چھوڑ کر لا تعلق ہو گئے۔ یہ دکھ معمولی نہ تھا، اس درد کی شدت سے نکلنے کے لیے میں نے کتنی محنت کی ہے یہ میں ہی جانتی ہوں۔ اس محنت نے میری روح تک کو تھکا دیا ہے، میری شخصیت میں آج بھی ادھورا پن موجود ہے۔ وہ اپنے ذہن میں ابھرنے والی تمام مثبت و منفی سوچوں کو کھرچ کر گاڑی ڈرائیو کرنے لگی۔
حدیقہ اتنی دیر کر دی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ تم نے 2 بجے آنے کا وعدہ کیا تھا۔ دیر سے ہی صحیح آ تو گئی، حالانکہ مجھے آنا نہیں تھا۔ کیا تم مجھ سے اب تک ناراض ہو؟ خرم نے شکوہ کیا۔ بات ناراضگی کی نہیں تو کیا بات ہے؟ بات یہ ہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ حدیقہ نے اٹکتے جھجکتے اپنا جملہ مکمل کیا۔ تم اپنا یہ فیصلہ میری آنکھوں میں دیکھ کر سنا دو، میں تمہاری بات مان جاؤں گا، خرم نے نرمی سے کہا۔ یہ میرے لیے ممکن نہیں، میں نہیں کر سکتی یہ، اسی لیے نہ کہ تمہارے دل میں اب بھی میری محبت ہے، مگر تم اس بات کو قبول نہیں کر رہی اور ضد میں آ کر خود سے بھی انتقام لے رہی ہو اور مجھ سے بھی۔ حدیقہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، مری ہوئی آواز میں بولی، خرم آپ نے بہت دیر کر دی، میں آپ کے قابل نہ تو پہلے تھی نہ ہی اب ہوں۔ جس حدیقہ کو آپ اپنانا چاہتے ہیں وہ تو اس دن قتل کر دی گئی تھی جس دن آپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اب حدیقہ ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گی۔ وہ 4 سال کی دوری اور جدائی کی مسافت طے کرتے کرتے راہوں کی دھول بن کر فضاؤں میں تحلیل ہو چکی ہے۔ وہ پہلے بے حیثیت نہیں تھی، آج بے وقت ہو گئی ہے۔ آپ کی جدائی، کرب، تنہائی اور آپ کی طرف سے بے اعتنائی نے میری روح کو بھی تھکا دیا۔ ہادی، تم جس ماں کی بیٹی ہو اسے ایسی باتیں زیب نہیں دیتی، وہ حیرت سے بولا۔ میری ماں بہت عظیم عورت ہے، وفا و احسار اس کا ایمان اور محبت و چاہت اس کا مذہب ہے، کوہ ہمالیہ کی مانند مضبوط اور بلند ہے۔ ہادی، تم اپنا مقام معلوم کرنا چاہتی ہو تو میرے دل میں جھانک کر دیکھو، تمہارا درجہ بہت اعلیٰ ہے، گوہر وفا ہو تم، محبتوں اور لگاوٹوں کا سرچشمہ ہو تم۔ مجھے فیض یاب ہونے کا موقع دو، فقط ایک بار، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میرے ساتھ ایک منی سی گڑیا بھی تمہارے سینے سے لگنے کو باہیں پھیلائے منتظر ہے، اس کا مان رکھ لو۔ یہ فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ گڑیا کے لیے میں ایک بہترین مثال نہیں ہوں خرم، مجھے اتنا اعلیٰ مقام سونپ کر شرمندہ مت کریں۔ میں بہت تھک گئی ہوں خرم، اب مجھ میں بے وفائی اور بیزاری سہنے کی ہمت نہیں، میں نئے سرے سے زندگی نہیں گزار سکتی۔ مجھ سے کوئی سوال مت کیجیے گا، وہ سختی سے بولی۔ میں تمہارا مجرم ہوں، سزا کا حقدار ہوں، تم جو چاہے سزا دو، میں اف نہیں کروں گا، مگر خود کو مجھ سے الگ نہیں کرو۔ تم جو بھی ہو، جیسی بھی ہو، میری حدیقہ ہو، میری زندگی کا ساتھی اور راستہ، میرے دل کا سکون اور روح کی ٹھنڈک ہو۔ میری نئی نسل کا نام اور پہچان تم سے ہی چلے گا۔ ہادی، آئی لو یو، وہ جذباتی سا ہو گیا۔ خرم، مجھے معاف کر دیجیے اس پیار، وفا اور چاہ کے صدقے میں جو ہر حال میں زندہ جاوید رہی۔ خرم، عورت مرد کی کھیتی ہے، اگر آپ نے اپنی کھیتی میں پیار و محبت کے بیج بوئے ہوتے تو آج محبتوں کے تناور درختوں کے سائے میں ہم سستا رہے ہوتے، مگر آپ کی جلد بازی اور غصے کی وجہ سے ہم دونوں ہی کھلے آسمان کے تلے ننگے سر اور برہنہ پا چلتے ہوئے حیات کے آخری سرے تک پہنچ گئے ہیں۔ اب نئے امتحان دینے کی مجھ میں ہمت ہے نہ ہی سکت۔ وہ زارو قطار رو رہی تھی۔ ہادی، محبت کی کبھی انتہا نہیں ہوتی، کبھی موت لاحق نہیں ہوتی۔ جسم مر جاتے ہیں، روح ازل سے ابد تک زندہ رہتی ہے۔ تمام خدشات سے باہر نکل آؤ پلیز، میں اپنی ہر غلطی مانتا ہوں۔ ذرا اپنے دل سے پوچھو کہ میں وہاں موجود ہوں کہ نہیں۔ آپ سے دور ہو کر بھی میں نے خود میں آپ کو موجود پایا ہے، آپ میرے پاس ہی تھے ہمیشہ، حدیقہ نے مستحکم لہجے میں کہا۔ تو پھر اس دوری کو ختم کر دو اور میرے پاس چلی آؤ پلیز، تمہیں اس محبت کا واسطہ جو تمہیں مجھ سے ہوئی تھی کبھی، تم نے کبھی میرا کہا نہیں ٹالا تو یہ آخری بات بھی ضرور مانو گی۔ حدیقہ نے ہار مانتے ہوئے کہا، ہاں، آپ کے بغیر میں نہیں جی سکتی، آپ کے بغیر میری زندگی نامکمل ہے۔ آئی لو یو حدیقہ، اس نے میز پر رکھے حدیقہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ چہرے پر سکون تھا، طمانینت تھی اور اب پرسکون زندگی ان کی منتظر تھی۔ ختم شد جی، تو کہانی کا اختتام ہوتا ہے یہاں پر۔ کہانی بہت پازیٹیو میسیج کے ساتھ تھی، لیکن ہاں کہانی کو جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ کھینچا گیا۔ باقی اوورآل کہانی اچھی تھی، اچھے میسیج کے ساتھ تھی اور سبق آموز بھی رہی۔ باقی کہانی آپ سب کو کیسی لگی، آپ سب اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے گا۔ ہر بار ہمیشہ میں ہی کہانی کے بارے میں اپنی رائے دیتی ہوں اور آپ سب جو ہے وہ خاموشی سے کہانی سن کر رہ جاتے ہیں، تو آپ سب بھی کہانی پر اپنی رائے دیجیے گا اور انشاءاللہ بہت جلد نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔